Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I am Hurain Hassan, Deputy Director Physiotherapy APSU. सबसे पहले हम आपको APSU का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते चलें कि दरिया को कूजे में समेटते हुए नए आने वाले लोगों को APSU का छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। APSU एक ऐसा रज़ाकाराना इदारा है जो तलबा की किरदार साजी से लेके उनकी पेशा वराना रहनुमाई तक अपना किरदार अदा करता है, नेशन बिल्डिंग में अपना किरदार अदा करता है और मुआशरे का उनको एक ऐसा करामत फ़र्द बनाता है जिसका मकसद हजूम नहीं कौम है, यानी इंटेग्रिटी विद सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने वर्दी चेयरमैन को वेलकम करेंगे, मिस्टर हसन ज़िया खान, और हम दावत देना चाहेंगे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट मिस अबीरा सलीम को। उसके बाद हम वेलकम करेंगे अपने सारे APSU मेंबर्स को, अपनी कोर टीम को और सारे वॉलंटियर्स को जो हमारे साथ काम कर रहे हैं या इस टाइम हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। जिस हवाले से आज का ये सेशन अरेंज किया गया है उसके अंदर हमारी प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग, हमारे इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, वैल्यूज़, पर्सनैलिटीज़ और बैकग्राउंड्स, नीड्स, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़, इसके अलावा सर्कमस्टांसेस और इंटर्नशिप्स और हमारी फील्ड्स के अंदर जो भी स्कोप्स हैं, जैसा कि हम लोगों ने 3 फील्ड सेलेक्ट की हुई हैं इसके अंदर आज के दिन के लिए स्पेसिफिकली, इसमें MBBS है, DPT है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, और उसके बाद हमारे साथ है फॉर्म डी। तो करियर काउंसलिंग इज career counselor basically is a professional who guides you to enlighten practical development considering all influential factors of your life. तो उसके लिए प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स तो ये काम करते हैं, लेकिन जो वॉलंटरीली सर्व करते हैं नेशन को वो हमारे लिए जेम्स हैं, हमारे लिए स्टार्स हैं। तो हमारे नॉलेज को इनलाइटन करने के लिए ऐसे ही मैं एक स्टार को पहले दावत देना चाहूँगी। हमारे साथ डॉक्टर मारिया मुमताज़ हैं, वुमेन मेडिकल ऑफिसर BHU, MBBS फ्रॉम शेख ज़ायद मेडिकल यूनिवर्सिटी और FCPS पार्ट 1 उन्होंने अभी क्लियर किया। तो मैम मारिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ठीक है। बेसिकली डॉक्टर मारिया मुमताज़, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज ईवीआर हान एंड नाउ आई एम वर्किंग इन BHU कोटा। बेसिकली ये है कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें लोगों को पता चले, उनकी करियर काउंसलिंग हो, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। तो हमारे साथ जो भी स्टूडेंट हैं, आई विल विश कि उनको इस करियर काउंसलिंग से फ़ायदा हो और मैं ट्राई करूँगी कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें उन्हें समझ जाएँ। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कि MBBS के बाद तो जो लोग MBBS कर चुके हैं, उनके लिए ये है कि जब आप MBBS में होते हो तब से ही आपके पास एक मतलब वास्ट फील्ड होती है। आपको इस चीज़ को डिसाइड करते हुए काफ़ी टाइम लगता है कि हम किधर जाएँ, किधर ना जाएँ और क्या करें ना। और इसमें ये होता है कि जो लोग मतलब सिर्फ़ MBBS करके फिर सिर्फ़ सोचते ही रह जाते हैं किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में जाना है, टाइम वेस्ट होता है, टाइम गैप आ जाता है। फिर जैसे-जैसे टाइम गैप आता है, आपके लिए पढ़ना और फर्दर उससे चीज़ें जो हैं और मुश्किल होती जाती हैं। तो बेसिकली आप जब स्टूडेंट हो तब से आपको अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि आपने क्या करना है, क्या बनना है और किस तरफ जाना है। और वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करती है मेरे ख़्याल से, वो आपकी हाउस जॉब है। कि जब आपने MBBS क्लियर कर लिया, उसके बाद आप हाउस जॉब में जाओगे, तो वहाँ पे जो आप फ़ील्ड्स लेते हो और जिस तरह आपके कलीग्स से, आपके पेशेंट से इंटरेक्शन होता है, वो आपको हेल्प करता है ये समझने में और अपनी फ़ील्ड को चूज़ करने में। मुझे लगता है कि मैक्सिमम हेल्प आपको अपनी हाउस जॉब से मिल सकती है। और उसके अलावा भी जो MBBS की वार्ड्स वगैरह होती हैं, बंदे को आइडिया हो जाता है। तो बेसिकली हाउस जॉब का ये है कि मेरे ख़्याल से आप हाउस जॉब करो बेसिक सारी फ़ील्ड्स में। ठीक है, अगर आपने मतलब कोई फ़ील्ड नहीं भी जाना, तो फिर भी उसमें आप पूरा 100% अपना इंटरेस्ट लो और मैक्सिमम लर्न करो। क्योंकि हाउस जॉब में अब तो ये है कि सिर्फ़ 3 मंथ्स है ना, 3 मंथ्स मेडिसिन के, 3 मंथ्स सर्जरी में और बाकी आपने मेडिसिन और सर्जरी की अलाइड साइंसेज़ लेनी होती हैं। तो पहले ये था कि 6 मंथ मेडिसिन, 6 मंथ सर्जरी, तो वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता था ना। अब 3-3 मंथ्स हैं, तो आप लोगों ने बेसिकली यूँ करना है कि जब आप मेडिसिन तो हर किसी ने करनी ही है। फिर मेडिसिन की अलाइड में आप ये ट्राई करो कि अब वो सब्जेक्ट चूज़ करो जो आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। मतलब मेडिसिन में आगे आ जाती है जो इसकी फर्दर सब ब्रांचेज़ आती हैं, जिसमें रेडियो आ जाती है, जिसमें कार्डियो आ जाती है और जिसमें इस तरह की जितनी भी फ़ील्ड्स आती हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं, गैस्ट्रो आ जाती है। तो आप देखो कि आपको किसमें इंटरेस्ट है। इवन आई और ENT भी बाज़ कुछ हॉस्पिटल्स इसी के साथ लेते हैं, कुछ सर्जरी के साथ लेते हैं। तो वो आप देख लो।
جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے وہ آپ الائٹ میں کرو، اور اس میں آپ میکسیمم لرن کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آپ کو اپنی لرننگ سے اندازہ ہوگا کہ ہم کس فیلڈ میں بیسٹ ہیں اور ہم کس فیلڈ میں اپنا بیسٹ پے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسی طرح سرجری کی بھی ہیں، اور ہاؤس جاب کا یہ ہے کہ ایک چیز کی بیسکس میں آپ کو ضرور کرنی چاہیے نا، جیسے کہ پیڈیاٹرک میڈیسن ہے، یہ بہت بیسک ہے. یہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی جگہ چلے جاؤ تو آپ کو بچوں سے پالا پڑتا ہے. پیڈس میڈیسن ہر بندے کو تھوڑی بہت آنی چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ مطلب یہ ہے کہ ہاں تھوڑا سا اس میں ہیکٹک ہے، تو اگر کسی کو اس طرح کا ایشو نہیں ہے کہ وہ ہیکٹک کال سے نہیں ڈرتا، تو ہی شوڈ پریفر پیڈس میڈیسن اور میڈیسن. اور اس کے علاوہ اگر کسی لائٹ فیلڈ میں یا کوئی فیلڈ آف چوائس میں ہاؤس جاب کرنا چاہتے ہو تو وہ تو ویل اینڈ گڈ. سرجری کے لائٹ میں اگر ہم چلے جائیں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے انیستھیزیا آ جاتا ہے، اس میں آ جاتی گائنی آ جاتی ہے. بیسکلی تھوڑا بہت گائنی کا فیمیلس کو ہونا چاہیے، کچھ تھوڑا بہت پتہ بھی ہونا چاہیے. دیٹس وائی اگر مطلب آپ بہت زیادہ ہیکٹک ایشو نہیں ہے آپ کو، تو آپ کو گائنی جوائن کرنی چاہیے ہاؤس جاب میں. میں نے بیسکلی کی تھی سرجری کے ساتھ گائنی، تو دیٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس. بٹ ڈپینڈس آن دا پرسن کہ آپ کی انٹرسٹ کیا ہے اور آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ کی ہاؤس جاب ہو جاتی ہے، آپ کا ایک لرننگ ایرا گزر جاتا ہے، آپ بہت سی چیزیں لرن کر جاتے ہو، تو کچھ لوگوں کو تو اس کے بعد خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ میری فیلڈ آف انٹرسٹ ہے اور اس میں مجھے FCPS دینا چاہیے. تو اگر آپ نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، اب دو آپشنس ہیں. تو اف یو وانٹ ٹو لیو ان پاکستان تو پھر آپ نے FCPS دینا ہے. FCPS کا یہ ہے کہ میکسیمم 3 منتھس میں یا 3 to 4 months میں اس کی پریپریشن ہو جاتی ہے. اس کی پریپریشن کے لیے اس کی پریپریشن گروپس جوائن کریں، FCPS دیں، اور FCPS اپنی فیلڈ آف چوائس میں دیں. پھر اس کے بعد FCPS کے بعد آپ کے پاکستان میں اگر ہے تو انڈکشن آ جاتی ہے، کہ آپ انڈکشن میں آپ کی چوائس ہے کہ ادھر آپ نے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کو پریفر کرنا ہے یا پرائیویٹ کو. تو اگر آپ کا میرٹ بنتا ہے، آپ گورنمنٹ گریجویٹ ہو تو یو شوڈ پریفر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ. لیکن اگر آپ پرائیویٹ گریجویٹ ہو تو یو کین آلسو ڈو یور انڈکشن ان دا پرائیویٹ ہاسپٹلس، کیونکہ بہت سارے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ہیں جیسے کہ شفا ہے. اور ادروائز ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، پیمز پولی کلینک، ان میں بھی آپ انڈکشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. جہاں بھی آپ کو جس ٹائم بھی انڈکشن مل جاتی ہے آپ اس کے لیے چلے جاؤ. جب آپ کی اسپیشلائزیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک گراؤنڈ مل جاتا ہے. اور میرے خیال سے آج کے ٹائم میں وداؤٹ اسپیشلائزیشن MBBS تھوڑا سا لائک ایسے کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ اچھا صرف MBBS. تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنی فیلڈ کو انہینس کرنا ہے، اور آپ کا نالج انہینس تب ہوتا ہے جب آپ اپنی فیلڈ میں ایکسل کرتے ہو. کیونکہ جب ایک دفعہ آپ لرننگ چھوڑ دیتے ہو تو اس کے بعد آپ کی آگے بڑھنے کی کیپیبلٹیز نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ آگے نہیں بڑھتے، بس صرف اپنا ایک گو تھرو جیسے چلتے رہتے ہو اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ایکسل کرنا ہے، کمپیٹ کرنا ہے، تو یو شوڈ گو فار یور اسپیشلائزیشن ان وٹ ایور فیلڈ یو وانٹ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر لائک کوئی مطلب بندہ ہے جو اسپیشلائزیشن اس طرح کہتا ہے کہ FCPS بہت بڑا ہے اور 4 سال اور یہ وہ، تو وہ MCPS کی طرف چلا جائے. اٹس بیسکلی 2 years پروگرام، اور کچھ ہاسپٹلز یہ آفر کرتے ہیں. آپ MCPS اپنے رسپیکٹو فیلڈ میں جوائن کر سکتے ہو. پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر لیٹس سپوز کوئی بہت ہی ایزی جاب چاہ رہا ہے تو وہ ڈیمونسٹریشن کی طرف جا سکتا ہے، HR مینجمنٹ میں جا سکتا ہے. ڈیمونسٹریشن میں یہ ہے کہ MPhil کر لو، PhD کر لو، تو ایک بندے کا وہ بن جاتا ہے کہ ایک ڈائریکٹ اسسٹنٹ پروفیسر بندہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اگر تو ایک کوئی اس طرح ہے کہ کوئی مطلب پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے، جیسے بہت سے اسٹوڈنٹس آج کل اس پریفر کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ باہر فیلوشپ ہوتی ہے. تو وہ وہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے آپ کے مائنڈ میں ہے کہ آپ باہر جانا چاہتے ہو، تو آپ نے جو اسٹیپ 1 اگر آپ نے امریکہ کے لیے جانا ہے تو اسٹیپ 1، اسٹیپ 2 اگر انگلینڈ کے لیے جانا ہے تو PLAB 1 2، اور اگر آسٹریلیا کے لیے جانا ہے تو ان کا تو اپنا ایک وہ ہے AMC کا ایگزام پورا پاس کرنا پڑتا ہے نا. تو ادھر اگر آپ نے اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3 کی طرف جانا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جب MBBS کے 4th year میں ہوتے ہو، دیٹس سو لینینٹ اکارڈنگ ٹو می، ایزی ہے کافی. اس میں آپ کا ٹائم مینیج ہو جاتا ہے. تو آپ اسٹیپ 1 تب دے دو. پھر جب آپ پاکستان میں اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کرتے ہو تو ڈیورنگ ہاؤس جاب آپ تھوڑی لائٹ فیلڈس لے لو، مطلب جن میں کمپیریٹیولی کالز وغیرہ نہیں ہوتی اور جن میں آپ کو ایزیلی پڑھنے کا ٹائم مل جاتا ہے. آپ ان میں پڑھو اور ہاؤس جاب کے فوراً بعد اسٹیپ 2 دے دو. پھر اسٹیپ 3 تو وہاں جا کے ہوتا ہے. اس طرح یہ آپ کا ایک فیلوشپ کا ٹائم بچ جاتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ باہر کے ایگزامس میں بھی جب آپ پیپر دینے لگتے ہو تو کم از کم جو ہے 3 4 سال اس میں لگ جاتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ جب مطلب آپ نے ایک چیز اسٹارٹ سے لی ہوئی ہوگی، مطلب آپ اپنے اسٹوڈنٹ ٹائم سے ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہو، تو اس میں آپ کے کافی سارے سال بچ جاتے ہیں. اور میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے، ایکسپیرینس دس، کہ جو لوگ 4th year میں اسٹیپ 1 دیتے ہیں ان کا کلیئر بھی ہو جاتا ہے.
کیونکہ شاید تب نالج بھی فریش ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان لوگوں کا اسٹیپ 2 بھی جلدی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے انگلینڈ کی طرف جانا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پلیب 1 کی پریپریشن کرنی ہوتی ہے، وہ آپ ہاؤس جاب کے بعد ہی کر سکتے ہو. یہ ہے کہ ہاؤس جاب میں لائٹ فیلڈ لے لو اور پریپریشن کرتے رہو، فوراً پلیب 1 دے دو. اگر آپ کا پلیب 1 کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر گو فار دا پلیب 2. تو پلیب 2 وہاں جا کے دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کی میڈیکل اسکلز اچھی ہونا ضروری ہیں. اور آپ کے پاس میڈیکل اسکلز والا جو ٹائم ہوگا وہ یہی آپ کا جو ہاؤس جاب کا ٹائم ہوگا یہی ہوگا. اس میں آپ لرن کرو، کانفیڈینس گین کرو، ایکسپیرینس گین کرو. پھر باقی جو ہے وہ وہاں جا کے بھی اکیڈمیز وغیرہ جوائن کر کے لوگ کرتے ہیں. فیس بک گروپس ہوتے ہیں ہر چیز کے، جس بھی چیز میں آپ نے جانا ہے اس چیز کا فیس بک پہ گروپ بنا ہوا ہے، آپ اس کو جوائن کرو. دے آر ویری ہیلپ فل. اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن آتا ہے اگر آسٹریلیا کے لیے کسی نے جانا ہے تو وہ اس میں یہی ہے کہ MBBS کمپلیٹ کرو، ہاؤس جاب کمپلیٹ کرو، پھر AMC اسٹیپ 1 اور پھر وہاں پہ جا کے اسٹیپ 2 دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں ایک بات یہ سوچتی ہوں کہ مطلب لوگوں کو کبھی کبھار یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا سارا کچھ ہے، ان کو بہت سارا کچھ کرنے کا دل کرتا ہے. تو پھر اس میں میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو جو خود کے لیے ایزی لگے، خود کے لیے سوٹیبل لگے، آپ وہ کرو. اس چیز ہاں، اور ایک چیز جو فیلوشپ میں ہے وہ آئلٹس ہے. کہ مطلب اگر کوئی اسٹوڈنٹ میڈیکل کا جانا چاہتا ہے تو اسے ڈیفینیٹلی آئلٹس وتھ 7 بینڈس. تو اگر کسی کو یہ فیل ہوتا ہے یا کوئی مطلب اس طرح آئلٹس میں نہیں 7 بینڈس تک جا پاتا تو پھر اس کے لیے ایک سیکنڈ آپشن ہے، وہ OET ہے. یو شوڈ گو فار اٹ. وہ بہت ایزی ہے کمپیئر ٹو آئلٹس، جلدی کلیئر بھی ہو جاتا ہے. اور تھوڑا سا یہ ہے کہ آئلٹس کی نسبت ایکسپینسو ہے، تھوڑا سا میرا خیال فرق ہے. لیکن اگر آپ آئلٹس میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آئلٹس کے پیچھے 2 2 3 3 4 4 دفعہ آئلٹس، تو گو فار OET. اٹس اے سمپل ایگزام. OET کے گروپ جوائن کرو اور لرننگ، اسپیکنگ، یہی انگلش کی ساری یہی چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں نا. کمپیریٹیولی یہ لوگوں کو جلدی کلیئر ہو جاتا ہے. اور ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے MBBS کر لیا ہے تو نیور نیور لیو اٹ. مطلب آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہو. آپ اگر MBBS کر کے گھر بیٹھ جاؤ گے تو یو ول فارگیٹ ایوری تھنگ. ایون ہم جس چیز کے یوز ٹو نہیں ہوتے، جس چیز کو ہم یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں بے شک ایک ٹائم میں اس پہ جتنی اچھی گرپ ہو، ایک ٹائم میں شاید وہ چیز ہمیں بہت اچھی آتی ہو، لیکن جب اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ تھوڑا تھوڑا وہ نالج ہمارا اولڈ ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بھول بھی جاتا ہے. اس لیے چیزوں کے ساتھ ان ٹچ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مطلب اگر بالکل آپ کی لائف روٹین ایسی ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ گو فار دا آن لائن ٹیچنگ. آن لائن ٹیچنگ آف میڈیکل اسٹوڈنٹس آپ فری پڑھا لو. اس میں یہ ہے کہ آپ کا نالج بڑھتا رہے گا، آپ کو چیزوں کا پتا ہوگا، آپ کو ان چیزوں سے ان کا نالج ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. پھر whenever you get time آپ اپنی فیلڈ جوائن کر لو. اور ایک MBBS کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے. لائک اگر آپ نے ایک گیپ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، لیٹس سپوز کوئی بہت ایمرجنسی ہو گئی، آپ نے کچھ ٹائم گزار دیا، تو اٹس نیور ٹو لیٹ. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کسی بھی ٹائم دوبارہ سے کہیں سے بھی جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے وہاں سے کنٹینیو کر سکتے ہو. اگر لیٹ سپوز آپ نے MBBS کیا ہے، اس کے بعد فوراً بعد آپ اسپیشلائزیشن نہیں کر سکے، آپ کے بیچ میں ٹائم گیپ آ گیا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ دوبارہ سے جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے اسٹارٹ، آپ ادھر سے اسٹارٹ کرو جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے. آپ کسی بھی رسپیکٹو فیلڈ میں جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اسٹارٹ کریں اور اسپیشلائزیشن آپ کی پارٹ 1 دیں. کلیئر ہو جاتا ہے ٹھیک، ورنہ کوئی اور فیلڈ دیکھیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے میرے خیال ساتھ کوشچنس بھی آ رہے ہیں، ان کو اینڈ پہ میں انشاءاللہ سب کو دیکھ لیتی ہوں. اور باقی ہاں، ایک جو آپشن اور ہے جس پہ میں آج کل ہوں کہ لائک اگر جب ایک بندے نے پاکستان میں ہی رہنا ہے تو وہ اس کو پھر یہ بھی کرنا چاہیے کہ جب مطلب پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جابس آتی ہیں تو یو شوڈ گو فار دیم. آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے. اور اس سے یہ ہے کہ ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو میں اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا اور بیسکلی بیسک چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ ایزیلی اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کلیئر کر سکتے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں چلے جاؤ، اس میں آپ کے پاکستان میں ریگولر جاب ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ آپ کی 8 to 2 ڈیوٹی ہوگی، باقی ٹائم میں آپ ریسٹ کرو، جو دل کرتے کرو، اور پارٹ ٹائم آپ پڑھ بھی سکتے ہو. اب یہ ہے کہ ایک چیز یہاں پہ ہے کہ گورنمنٹ جو کالجز میں انڈکشن ہے اس کا کرائٹیریا آئے دن بدلتا رہتا ہے. لائک وہ اس کے ڈفرینٹ مارکس ڈفرینٹ چیزوں میں. تو اس کی ایک چیز یہ ہے کہ جب اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ اپنے ریسرچ پہ کام کرو، اپنے کوئی اچھے سے 2 ریسرچ پیپر بنواؤ. اور جب آپ کے ریسرچ پیپر بن جائے گی تو 5 مارکس ریسرچ کے کاؤنٹ ہوتے ہیں اور باقی آپ کی کوالیفکیشن وغیرہ اور ڈگریز اور یہ سب چیزیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیریفری کا ایکسپیرینس ہے،
کوئی BHU, کوئی RHC, کوئی THQ ہاسپٹل, کوئی اس طرح رورل ڈسپینسری, تو اس کے آپ کو الگ سے بینیفیشل مارکس ملیں گے, اس کا بھی آپ کو فائدہ ہے, تو آپ اس طرف بھی جا سکتے ہو نا. تو آپ نے سب سے پہلے بیسکلی اپنے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنے کیریئر میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. کسی اور کے کاؤنسل کرنے سے اور ان سب چیزوں سے یہ سب بعد کے اسٹیپ ہے نا. دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ دا بیسک اسٹیپ کہ آپ نے خود کیا کرنا ہے. بیسکلی جو آپ خود کرنا چاہتے ہو آپ وہی کر سکتے ہو. آپ کا دل بھی وہی کرنے کا کرتا ہے اور آپ کو اسی میں ایکسل کرنے کا بھی دل کرتا ہے, اسی میں آپ کو محنت کرنے کا بھی دل کرتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ سوچو کہ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہو. اور اس بیسکلی ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کسی بھی ٹائم کچھ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو, جو بھی آپ کا دل کرتا ہے, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو. اور ویسے بھی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی, اور جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے انسانیت کی جان لی. تو اگر آپ کے ہاتھ میں ایک ہنر ہے, ایک چابی آپ کے پاس ہے کہ آپ دوسرے کی خدمت ایک اس طریقے سے کر سکتے ہو, تو یو شوڈ گو فار اٹ. اگر آپ سمپل آپ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بھی لے لیتے ہو تو آپ پھر بھی اس کے کیپیبل ہوتے ہو. یو کین ٹریٹ اینی ون ایٹ یور ہوم. آپ سب کی رپورٹس دیکھ سکتے ہو, آپ سب کو میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہو. واٹس بیٹر دین دس اف یو کین ٹریٹ یور اون فیملی بائی یور سیلف. تو کبھی بھی کسی بھی چیز کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اور جو بیسکلی ہے کہ آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے, تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. ادھر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے, آپ نے فورن جانا ہے, اسی حساب سے آپ اپنی زندگی کو ایک ٹائم شیٹ پہ لکھ لو نا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس چیز کو میں ایسے کروں گا اور اتنے ٹائم ڈیوریشن میں کروں گا. اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز یہ ہے کہ آپ کا میڈیکل میں نہیں ہوتا, آپ کسی اور فیلڈ میں جاتے ہو, تو بھی میرے خیال سے ہر فیلڈ ایکولی رسپیکٹیبل ہے. اور جس بھی چیز میں آپ جاتے ہو وہاں پہ آپ کی اپنی محنت ہوتی ہے, آپ کا اپنا اپنی فیلڈ سے لگاؤ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کہاں تک خود کو لے جانا چاہتے ہو. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو بھی انسان جہاں تک خود کو لے جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. میں نے خود بیسکلی ابھی پارٹ 1 کلیئر کیا ہے گائنی میں, FCPS گائنی. تو اس میں یہ تھا کہ دیر آر لاٹ آف پرابلمس کہ بہت ہیکٹک ہے, یہ ہے وہ ہے, ٹائم مینجمنٹ ٹف ہے, پیپر ٹف ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں, اور ایکسپیرینس بہت چاہیے ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ ابھی میں بھی انڈکشن لے رہی ہوتی کہ اسپیشلائزیشن کر رہی ہوتی. سو آئی ایم ڈوئنگ دا BHU کہ اس کے لیے مجھے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. تو ہر ایک چیز میں مشکلات ہوتی ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی میرا ٹائم بھی لگا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے, ان مع العسر یسرا. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانیاں, اور میں نے اس چیز کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے. اس لیے ہر بندہ کوئی بھی جو جس بھی فیلڈ میں ہے وہ خود کو یہ نہ سمجھے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, میں وہ نہیں کر سکتا. ہر بندہ سب کچھ جو وہ کرنا چاہتا ہے صرف وہ کر سکتا ہے. یہ اب آپ کی وش ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور آپ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دیر آر سو مچ کاؤنسلرس آن یور وے, جو آپ کو کسی بھی ٹائم کہیں بھی اویلیبل ہوں گے. بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو بتا سکیں گے. لیکن دا بیسک تھنگ از ڈیڈیکیشن, کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں. سو سمپل یہی تھا کہ جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے, جیسے آپ لوگوں کی فیملیز آپ کو سپورٹ کرتی ہیں, جیسے آپ لوگوں کو خود مناسب لگتا ہے, یو شوڈ گو فار دیٹ. لیکن میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے سب سے کہ کوئی بھی بندہ جو MBBS کرتے ہیں, ڈونٹ اسپوائل اٹ ایٹ یور ہوم, ڈونٹ اسپوائل اٹ سٹنگ ان دا ہوم. آپ کچھ نہ کچھ اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ 2-3 گھنٹے اپنی اسٹڈی کو, اپنی فیلڈ کو دو. آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ ہاف آور دے دو, لیکن یو شوڈ گیو سم ٹائم ٹو یور فیلڈ. اب اگر کوئی کسی کو کوشچنس وغیرہ ہیں تو وہ بتا سکتا ہے, پھر ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. میم یہاں پہ ایک کوشچن ہے اسما حسین کا. کین یو پلیز گائڈ مور اباؤٹ MCPS? What tests are needed to join MCPS and what are its advantages and disadvantages? اوکے, یہ میں نے دیکھا. ہاں جی, اسما حسن. بیسکلی جو MCPS ہوتا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ ابھی اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. اس کی ہاسپٹل میں آپ جاتے ہو, اپنی CV جمع کرواتے ہو, اور جو آپ کا رسپیکٹو ہاسپٹل ہوتا ہے وہی آپ کے انٹرویوز کنڈکٹ کرتا ہے نا. اور وہ آپ کو پھر جس بھی فیلڈ میں MCPS کرنا ہوتا ہے وہ اس میں اگر وہاں پہ سیٹ اویلیبل ہے تو وہ مل جاتا ہے. لیکن جو MCPS ہے اس کی ایک بات یہ ہے کہ جیسے کہ FCPS ہر جگہ کرواتے ہیں, MCPS ہر جگہ نہیں ہوتا.
ایم سی پی ایس سلیکٹو ہاسپٹلس میں ہوتا ہے. اگر راولپنڈی کے بھی ہیں تو کچھ سلیکٹو ہاسپٹلس ہیں جن میں ایم سی پی ایس ہو رہا ہے اور مطلب سی ایم ایچ میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک دو اور پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں نا جو ایم بی بی یہ ایف سی پی ایس کرواتے ہیں, سوری ایم سی پی ایس کرواتے ہیں. تو ایم سی پی ایس اور لاہور کے کچھ ہاسپٹلس ہیں. لیکن ہاں ریسنٹلی یہ ہے کہ ابھی انٹروڈیوس کرایا ہے کہ شاید آنے والے سالوں میں اس کو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی جیسے پراپر ایف سی پی ایس کی ویکینسیز آتی ہیں اس طرح ایم سی پی ایس کی بھی ویکینسیز آئیں گی. لیکن یہ بات ابھی مطلب آفیشیلی بات کی تو ہے لیکن ابھی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. یہ ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا, لیکن ہاں آپ چیک کرو کہ کون سی آپ نے کس چیز میں کرنا ہے ایم سی پی ایس اور پھر وہ کرواتے کہاں ہیں. وہ جہاں بھی کرواتے ہیں آپ ایک اپلیکیشن دو. ہاں کنٹونمنٹ ہاسپٹل جو راولپنڈی میں ہے اس میں کرواتے ہیں, اور جو ریلوے ہاسپٹل ہے راولپنڈی میں اس میں کرواتے ہیں ایم سی پی ایس. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی سی وی ڈراپ کرنی ہوتی ہے, انہیں اپلیکیشن لکھ کے دینی ہوتی ہے ریٹرن, اور جب بھی ان کا ایڈ آتا ہے اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. پھر اس میں آپ اس کے لیے سمپل انٹرویو کے بعد آپ اس کے لیے جا سکتے ہو. لیکن ایک بات جو ایم سی پی ایس کی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ایم سی پی ایس ان پیڈ ہوتا ہے, مطلب انیشیلی وہ آپ کو پے نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز میں چلے جاتے ہو, تھوڑا بہت ٹائم دیتے ہو, تو 5-6 مہینے بعد بہت سے لوگوں کو ان کے ڈیڈیکیشن کے بیس پہ, ان کے کانفیڈینس کے بیس پہ پیڈ کر دیتے ہیں. لیکن انیشیلی یہ بہت سی جگہوں پہ ان پیڈ ہوتا ہے. آئی تھنک کنٹونمنٹ میں ان پیڈ نہیں ہے, لیکن ایک دو جگہوں پہ یہ ان پیڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہاں ایم سی پی ایس کا میں نے بتا دیا ہے. اگر تو یہ ایک کوشچن ہے حیدر بنگش کا نا کہ ایف سی پی ایس پاکستان سے کریں یا فورن سے. تو بیسکلی ایف سی پی ایس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے رہنا پاکستان میں ہے تو آپ پریفر کرو کہ آپ پاکستان سے ہی کرو. کیونکہ جب آپ مطلب ایک ملک سے آپ ان ٹچ ہوتے ہو, وہاں پہ آپ کے ڈاکٹر سے, آپ کے ڈپارٹمنٹ سے, آپ کے پیشنٹ سے اچھی پہچان ہوتی ہے, اور سیم سیم کیسز ہوتے ہیں نا, تو آپ ایک چیز وہاں پہ. لیکن ہاں اگر آپ ایف سی پی ایس کر کے کہیں فورن میں جانا چاہتے ہو, جیسے کہ آپ یو اے ای جا سکتے ہو, سعودی عربیہ جا سکتے ہو, یہ اس طرح کی جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان میں آپ جا سکتے ہو, عمان وغیرہ میں, وہاں بعد ایگزام دینا پڑتا ہے نا, تو وہ آپ دے کے جا سکتے ہو. اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہو تو پھر اس میں یہ ہے کہ آبشک یہاں سے کر کے وہاں چلے جاؤ, یہ جو آپ کا کنٹری آف انٹرسٹ ہے آپ اسی میں اپلائی کر کے دیکھو. لیکن باہر جو ہے وہ ایف سی پی ایس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتا ہے, ان کے انڈکشن بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور تھوڑے سے ان کے رولس وغیرہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ مطلب اگر میرے خیال سے اگر کوئی بندہ پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستان سے کر سکتا ہے, پھر اسے ایف سی پی ایس کے لیے پاکستان پریفر کرنا چاہیے. ہاں باہر جس نے جانا ہے وہ پلیب کے لیے جائے, اسٹیپ 2 اسٹیپ 1 ان چیزوں کے لیے جائے, تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے نا. ہاں اگر یہ گلف کنٹریز میں جانا ہے, کیونکہ ایف سی پی ایس تو صرف گلف کنٹریز میں کاؤنٹ ہوتا ہے, مطلب پاکستان کا ایف سی پی ایس وہ گلف کنٹریز میں مانا جاتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے نا, وہ بھی آفٹر ٹیسٹ. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں ایف سی پی ایس پیڈریٹکس, یہ فورن میں پاکستان کا کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور فورن کنٹریز میں پاکستان کا کاؤنٹ نہیں ہوتا. پھر وہاں پہ آپ کو ان کے اپنے, بے شک آپ نے ایف سی پی ایس کیا بھی ہوا ہے, پھر بھی آپ کو وہاں پہ اپنے ان کے ایگزامس دینے پڑتے ہیں جا کے. ایسے ڈائریکٹلی وہ آپ کو ایز اے کنسلٹینٹ نہیں لیتے جب تک آپ ان کے ایگزامس کلیئر نہیں کرتے. ایف سی پی ایس اور ایم سی پی ایس میں ڈفرینس تو کافی سارے ہیں. یہ دیکھو یہ بات ہے کہ اگر آپ فرسٹ پریفرنس اپنی جو ہے نا, ایف سی پی ایس اور ایم بی بی ایس میں ویسے شاید وہی ڈفرینس ہے, جو بندہ جب ایم بی بی ایس کا انٹری ٹیسٹ دیتا ہے تو ایم بی بی ایس اور ڈینٹسٹری میں آ جاتا ہے. جو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں ڈفرینس آ جاتا ہے نا, تھوڑا تھوڑا سیم ٹو سیم یہ وہی ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب آپ ویسے آپ کوشش کرو کہ آپ اس ایف سی پی ایس کے لیے جاؤ, لیکن اگر آپ ایف سی پی ایس کے لیے نہیں جا سکتے تو ایم سی پی ایس کی اسپیشلائزیشن ہے, اس میں بھی اچھی اسپیشلائزیشن ڈگری ہے, اس کے بعد ایکول چانسز ہیں. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ پریفر ہمیشہ پھر ایف سی پی ایس والے کو کیا جاتا ہے. لیکن ایم سی پی ایس کی بھی اپنی ورتھ ہے, 2 ایئرس کا ہوتا ہے, ایف سی پی ایس 4 ایئرس کا ہوتا ہے, ایم سی پی ایس 2 ایئرس کا ہوتا ہے. ایف سی پی ایس کے لیے ایگزام ہوتا ہے, انٹرنس ایگزام ہوتا ہے, 1 دینا ہوتا ہے, پھر 2 دینا ہوتا ہے. ایم سی پی ایس کا ایسا کوئی ایگزام نہیں ہوتا. ایم سی پی ایس اسٹیپ 1 میں اس میں آئی ایم بھی دینا ہوتا ہے. جو ہوتا ہے ایم سی پی ایس, اس میں سمپل یہ ہے کہ آپ جب انٹر ہو جاتے ہو تو 2 سال بعد اپنے ایگزام دینا اور آپ کا ایم سی پی ایس کلیئر ہو گیا. یہاں پہ ایک اور بات ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے لیٹس سپوز ایم سی پی ایس کیا ہے ایک جگہ سے, ٹھیک ہے, آپ ایک ہاسپٹل سے ایم سی پی ایس کر رہے ہو,
آپ نے MCPS کے 2 سال گزارے ہیں. اب اسی ہاسپٹل میں اگر کرنا چاہتے ہو FCPS تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے 2 ایئرس یہ کلیئر ہو جاتا ہے MCPS، تو اس کے بعد اگر آپ کا سپروائزر آپ کو الاؤ کرتا ہے تو آپ ان 2 ایئرس کو کاؤنٹ کر کے بھی FCPS کے اگلے 2 سال کر کے پھر آپ FCPS اور IMM دے سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے سپروائزر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور آپ کی ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اس لیے اگر کوئی FCPS نہیں کر پاتا تو وہ اس کو MCPS کے لیے ضرور جانا چاہیے. MBBS کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ وہ اچھے سے اپنا MBBS کمپلیٹ کریں، اپنے وارڈس جائیں، پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور کانفیڈینس گین کریں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ which we gain in the learning here is confidence. How to treat with patient, how to deal with patient, how to talk with patient, how to sit with patient, all the things we can only learn during our learning period. That is MBBS. اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں باہر جانا ہے تو پھر وہ آپ میں نے بتایا ہے پہلے، جیسے کہ آپ اسٹیپ 1 4th ایئر میں دینا چاہو تو دیٹس ویل اینڈ گڈ، آپ دے سکتے ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لرن کرو. MBBS کے اسٹوڈنٹس میں لرننگ کا جذبہ بہت ہونا چاہیے. آپ بھاگ بھاگ کے اپنی IV لائنس لگاؤ، IM انجیکشنز لگاؤ، میڈیسنس کے بارے میں پتہ کرو، میڈیسنس کو پڑھو، ڈیزیزز کو پڑھو. آپ ان سب چیزوں پہ میکسیمم فوکس کرو. اور یہ ہے کہ زیادہ پریورٹی امپورٹنٹ ٹاپکس کو دیا کریں اور باقی بھی پڑھا کریں. پڑھا ضرور کریں لیکن پریورٹائز امپورٹنٹ ٹاپکس کو کیا کریں، اس سے آپ کے گریڈس بھی اچھے آئیں گے. یہاں پہ ہے کہ ایڈوانٹیج آف انٹرنشپ ڈیورنگ اور MBBS while applying for jobs after graduation. دیکھیں اگر تو یہ تھوڑا سا آپ کا مکس کوشچن ہے اسما حسین. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے تو انٹرنشپ تو آپ کو اگر بالکل آپ نے مطلب MBBS کر لیا ہے یا MBBS کے دوران میں آپ کو چھٹیاں ہیں اور اس میں آپ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ انٹرنشپ کو ٹائم دو لیکن کم کم ٹائم دو. مطلب آپ اپنی اسٹڈی کو کبھی بھی انٹرنشپ پہ سیکریفائز نہ کرو. اپنے اسٹڈی آورس پورے کرو. اپنی وارڈ والی بکس، اپنے جو کلینکل میتھڈ کی بکس ہیں ان کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا ہوتا. وہ اپنے سارے کام کر کے پھر آپ نے جانا ہوتا ہے نا. اور ایک اور چیز لرننگ ایئر میں یہ ہے کہ آپ سب لوگ مطلب جو بھی ٹاپک آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور ڈاکٹر نجیب کی ویڈیوز ہیں، انیٹمی میں ہیں، فزیو میں ہیں، ایون ہر چیز میں ہیں. میں نے انہیں کم کم سنا ہے بس ان ٹاپکس کے لیے جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتے تھے، جیسے کہ کرینیل نروز اور اس طرح جیسے کہ ایک دفعہ CVS اور CNS. تھوڑا تھوڑا بس میں نے ان ٹاپکس پہ ان کو سنا ہے نا، لیکن ان کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں اور مطلب ان کا پڑھانے کا اور سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے. آپ کو وہ چیزیں مائنڈ میں رہ جاتی ہیں جو آپ وہاں سے سنتے ہو، جو وہاں سے پڑھتے ہو. ہاں یہ بھی ایک ایڈوائس ہے MBBS کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کو آپ ڈاکٹر نجیب کے لیکچر سے ایک دفعہ ضرور سنا کریں، یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. اور یہ جو انٹرنشپ والی ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنشپ آپ کو ضرور کرنی چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ کا نالج انہینس ہوتا ہے، آپ کی CV اچھی بنتی ہے، آپ کا اچھا امپریشن پڑتا ہے آپ جہاں بھی جاتے ہو. تو ایک پازیٹیو چیز ہے، آپ کو پازیٹیو بینیفٹ دیتی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کی گریجویشن ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دم کوئی بہت اچھی جاب نہیں ملتی تو آپ پرائیویٹ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. آپ کو اٹیچمنٹ بھی بہت فائدہ دیتی ہے. اس میں آپ کا لرننگ کافی ہو جاتا ہے، اس میں آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں، اس میں آپ پیشنٹس کو سمجھنے لگتے ہو، اس میں آپ ڈیزیزز کو سمجھنے لگتے ہو. ایون ایک چھوٹا سا آپ لوگوں سے میں ایک بات شیئر کروں. ایک ہمارے ٹیچر تھے، وہ میڈیسن میں تھے، میڈیسن میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے، ڈاکٹر معین ملک. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، پیشنٹ جسٹ وہاں سے انٹر ہوا ہے، تو جیسے ہی پیشنٹ کمرے سے انٹر ہوا تو میں نے پیشنٹ کو دیکھا اور مجھے پیشنٹ کو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ یہ پارکنسن ڈیزیز کا پیشنٹ ہے. ابھی پیشنٹ نے بتایا کچھ نہیں، صرف پیشنٹ کے چلنے سے، اس کی ٹون سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ پارکنسن ڈیزیز کا پیشنٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے ایکسپیرینس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ بیسک آپ کی جو چیز ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا سیکھا کیا ہے، آپ کی اپنے اسکلس کتنی اچھی ہیں، آپ کو کیا آتا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ایمرجنسی آتی ہے آپ میں آپ اکیلے ہو، کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اگر آپ جاب کر رہے ہو، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، لیٹس سپوز نائٹ میں آ جاتی ہے، آپ اکیلے ہو، تو آپ کو بیسک ایمرجنسیز مینیج کرنا ہر حالت میں آنی چاہیے. آپ نے بیسک لائف سپورٹ کے یہ ہوتے ہیں جیسے پورا ٹیوٹوریل ہوتا ہے نا ہر بندے کا، فائنل ایئر میں، کچھ کا تھرڈ ایئر میں BLS کی ورک شاپس ہوتی ہیں، ان میں
یہ ہر ہاسپٹل میں سکھاتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے مطلب بہت بیسک چیز ہوتی ہے اور بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. میں نے خود اپنے ٹائم ڈیوریشن میں کم از کم 5-6 لوگوں کو، بالکل جن کو میں اپنی طرف سے شاید ڈیڈ کنسیڈر کر چکی تھی، آفٹر CPR اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ بہت بیسک چیز ہے اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے. BLS کے بارے میں سب کو پتا ہونا چاہیے، بیسک لائف سپورٹ یہ کیسے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے. ادھر آپ ڈاکٹر ہو، آپ کہیں جا بھی رہے ہو، لیٹ سپوز تو کوئی بندہ جی کسی کا سانس بند ہو گیا، کوئی گر گیا ہے، تو آپ کے ڈاکٹر ہونے کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کو کیا ہے. اگر اس کو لیٹ سپوز CPR کی ضرورت ہے، ہاں یہ بھی پتہ کرنا ضروری ہے کہ اس کو CPR کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. وہ پتہ تب ہوگا جب آپ نے BLS اچھے سے لیا ہوگا، سمجھا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو جب پتہ چل جائے گا تو یو کین ایزیلی گیو CPR ٹو اینی ون اینی ویئر. اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہاسپٹل کا بیڈ اویلیبل ہو، آپ کہیں بھی گرے ہوئے پیشنٹ کو CPR دے سکتے ہو. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی بھی ٹورڈز یور کیریئر، ٹورڈز یور پیشنٹ. تو ان چیزوں کا آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو مطلب جب بھی فری ہو تب فارغ ٹائم میں ان چیزوں کے بارے میں وہ سیکھتا رہے، کیونکہ لرننگ از بیسک پرپز آف MBBS. تو گریجویشن کی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی کہیں بھی، تو آپ کسی بھی سینئر کنسلٹنٹ کے پاس چلے جاؤ، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کر لو، آپ اٹیچمنٹ جاب کر لو. ایون پمز میں ایسے بھی لوگ جاتے ہیں کہ مطلب جنہوں نے اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے، پارٹ 1 کر لیا ہوتا ہے، تو ان کو انڈکشن نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ جو مطلب وہاں پہ کنسلٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کو اٹیچمنٹ کسی نے پہلے کی ہوئی ہے یا پھر جاتے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے اپنے ساتھ اٹیچمنٹ دے دیں، ہم لرن کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جسٹ ایز اے اٹیچی آپ کو مطلب ایز اے ٹرینی رکھتے ہیں نا، رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ ود نو پے ایٹسٹرا نتھنگ، لیکن وہ آپ کو اپنے ساتھ اپنی جگہ آنے جانے دیتے ہیں نا. پھر ود ٹائم اگر آپ ان کو لگے کہ آپ کیپیبل ہو، آپ کر سکتے ہو، تو وہ خود ہی آپ کی مطلب آگے اسپیشلائزیشن اپنے ہی ہاسپٹل سے اسٹارٹ کروا لیتے ہیں. یہ انٹرنشپ کا اور اٹیچمنٹس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماریا. ویلکم. آپ لوگوں کے جتنے بھی کوشچنز ہیں، جو بھی کوئریز ہیں، آپ لوگ کامنٹ باکس میں ڈراپ کر دیں. ہم لوگ اینڈ پہ ایک اور کوشچن آنسر سیشن تینوں فیلڈس کے لیے کمبائن رکھیں گے، اس میں ساری کوئریز کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک تھینک ہے. یو میم فار گریٹ ایکسپوئر. اس کے بعد ہم یہاں پہ بلانا چاہیں گے ڈاکٹر سدرا کو. شی از اے گولڈ میڈلسٹ ان DPT فرام شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد اینڈ MS شفا انٹرنیشنل. ڈاکٹر سدرا، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ Yes, मैं इधर ही हूँ. Can you hear me? یس میم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میم. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اوکے، آئی ہوپ کہ آپ کو میری اسکرین آ رہی ہوگی نظر. پلیز مجھے بتا دیجیے گا. جی میم، ویزیبل ہے. میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں اپنی نا. لیٹ می نو. نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا ایک منٹ. آئی ہیو ہرڈ کہ لائٹ کم ہے. میں ڈائریکشن ذرا اپنی چینج کر دوں. جسٹ اے منٹ. یا اوکے، یہاں پہ صحیح آ رہی ہوگی. لیٹ می نو پلیز. پلیز حرین مجھے بتا دیجیے گا کلیئر ویڈیو اور اسکرین آ رہی ہے؟ جی میم، آپ کی اسکرین بھی کلیئر ہے، ویڈیو بھی کلیئر ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ. اوکے سو السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم ڈاکٹر سدرا علی اور میں نے گریجویٹ کیا ہے شفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے DPT اینڈ دین تھوڑا سا ایکسپیرینس میرا آغا خان ہاسپٹل کا ہے اور کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ مائی ماسٹرز فرام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. اور اس کے علاوہ کرنٹلی آئی اسٹارٹڈ جاب ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ ایٹ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی. سو ٹوڈے ہم جس بارے میں بات کریں دیٹس پروفیشنل گروتھ. سو آئی تھاٹ کہ میں پروفیشنل گروتھ کا جو کرو ہے اس کو جسٹ اپنی فیلڈ سے ریلیٹ نہ کروں، ایک جنرل بات کر سکوں. تو آئی ایم گونا بی ٹاکنگ اباؤٹ ٹو تھنگس: سیلف ریفلیکشن، سیلف اسسمنٹ، پروفیشنل گروتھ اینڈ ہاؤ ٹو پلان یور پروفیشنل گروتھ. لائک کہ کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ یو کین مینیج کہ کتنے ایج پہ کتنے اسٹیج پہ کیا چیز ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہونی چاہیے. سو جس کے جو بھی کوشچنز ہوں گے آئی ول بی ایڈریسنگ دیم ان دی اینڈ سو یو کین لیٹ می نو. اب پروفیشنلی تو میں ابھی خود بھی بالکل اپنے کریئر کے اسٹارٹ میں ہوں. تو آف کورس آئی ایم اسٹل آن دیٹ پروفیشنل گروتھ کے کرو پہ بیچ میں کہیں پہ. سو آئی وڈ ٹرائی کہ میں جتنا بھی آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں اس سب کے لیے اتنا میں کروں. اوکے، سو سب سے پہلے آئی وڈ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ واٹ از سیلف ریفلیکشن. Now, self reflection
इस बेसिकली कोई भी एक हमारे पास प्रोसेस है जिससे कोई भी एक इंडिविजुअल एक स्टूडेंट हो सकता है कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है इट कुड बी एनीवन जो कि अपनी एक प्रोफेशनल नॉलेज के अकॉर्डिंगली अपनी एफिशिएंसी को एडिक्वेसी को इन चीज़ों को कह सकते हैं कि ग्रेड करे एज इन के अब सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ परसीव्ड होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे कि अगर आप कोई लड़की हैं एंड यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप बहुत पतले भी होते हैं तब भी आपको लगता है कि आप बहुत मोटे हैं सो दैट इज योर सेल्फ परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ most of the times it's something funny, but that's how you can relate to this. So just like that, प्रोफेशनल ग्रोथ में आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है एज इनके व्हाट डू यू थिंक कि आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में कैसे जा रहे हैं बिकॉज अगर आप अभी भी ग्रेजुएट हुए हैं और यू हैव सम यू कैन से वेरी अनरियलिस्टिक गोल्स एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ या हुई हूँ सो समबडी वुड बी गिविंग मी अ वेरी गुड जॉब विद अ वेरी गुड सैलरी एंड मे बी एक अलग से ऑफिस जिसमें मेरा अपना रूम होगा डेस्क होगा एवरीथिंग और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज सो दैट्स समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक गोल और फिर जब आपको वो नहीं मिलेगा तो आपकी जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक कर्व आपने खुद ही से सेट किया हुआ था वो समहाउ डिक्लाइन करने लग जाएगा एंड दैट्स द रीजन कि लोग डिप्रेशन के भी इस फील्ड का तो कोई स्कोप ही नहीं है जबकि आई ऑलवेज से दिस थिंग कि स्कोप किसी भी चीज़ का नहीं होता है स्कोप आपको खुद बनाना पड़ता है अभी करेंटली जो सिचुएशंस हैं पाकिस्तान की और पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी की अगर बात की जाए तो सिचुएशन तो हर एक फील्ड में है सो स्कोप तो इस तरीके से किसी भी फील्ड का नहीं है बट द थिंग इज़ कि आपको अपने हार्डवर्क से हर एक चीज़ से अपना एक जो गोल है उसके अकॉर्डिंगली स्कोप खुद बनाना पड़ता है डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बट हो जाता है ओके नाउ सेकेंड चीज इस पे हम बात करने लगे हैं दैट इज प्रोफेशनल ग्रोथ प्लान अच्छा अब यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं जिनको समझना अलग अलग इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसको कंबाइन समझ सकें जब उसकी एक ओवरलैपिंग टर्म बने प्रोफेशनल और ऑक्यूपेशनल ये दो चीज़ें होती हैं ठीक है ऑक्यूपेशन इज एनीथिंग जिसके लिए एक बंदा ट्रेंड नहीं है ठीक है he just has the skill and he's just doing it for the sake of money for earning right और प्रोफेशन इज समथिंग जिसके अंदर आपके पास स्किल भी होती है उसकी डिग्री भी होती है नॉलेज भी होती है एक्सपीरियंस भी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोटिवेशन होती है over here you're not working for money you are working for your growth for improving yourself day by day so you have to differentiate first of all after graduating okay you want to work as somebody just occupational job की तरह से or you want to be a professional right now second word is growth positive word है right it's not a negative word it means किसी चीज़ की नरिशमेंट होना इन्हांसमेंट होना और विद टाइम उसका इंक्रीज होना अच्छी चीज़ की तरफ जाना तीसरा वर्ड है प्लान a plan could be a good plan could be a bad plan but it just means कि it is something जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि फ्यूचर के जो आपके इवेंट्स हैं वो किस तरह के होंगे राइट और what do you want एक आइडियल सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली क्या होगी कि यू हैव अ गोल तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो ब्रिज होता है ना आपके अभी के प्रेजेंट में और उस फ्यूचर के गोल में दैट इज कॉल्ड प्लान तो अब इन तीन पॉजिटिव वर्ड्स को मिला के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है प्रोफेशनल ग्रोथ प्लान विच मीन्स कि आपने अपने करियर वाइज अपने प्रोफेशन वाइज ग्रो करने के लिए जो एक प्लान सेट किया हुआ और उस पर कैसे चलना है अब इस प्लान के अंदर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो ये फोकस कर रहा होता है कि आपकी अपनी प्रोफेशनल स्किल्स और जो प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरीके से इम्प्रूव होंगी विद टाइम आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कितनी इंप्रूव होंगी बिकॉज सी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन राइट सो दैट मीन्स कि एवरी पर्सन कैन बी अ वेरी यूनिक लीडर in something that another person cannot be like for example if I'm good at speaking so I can be a good leader at somewhere jahan pe speaking ki baat ho rahi ho but maybe I'm not very good at writing so I cannot be a leader at a place jahan pe writing is the main focus so just like that it varies from person to person right ke
किस चीज़ में आपने अपने आप को प्रोफेशनली ग्रोथ के ऊपर काम करना है, और फिर वो चीज़ आपकी लीडरशिप स्किल्स जो है ना उसको पॉलिश करके आपको एक एपिटोम ऑफ सक्सेस पे लेके जाएगी। अब सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपने डिफरेंट सोर्सेज को मिला के अपने प्लान को सेट करना होता है। बिकॉज एज आई सेड कि आपका जो भी ग्रोथ प्लान है, प्रोफेशनल करियर का जो ग्रोथ का कर्व है, इट कैन नॉट बी समथिंग जो बहुत वेग सा हो, राइट। इट हैज़ टू बी समथिंग जो कि रियलिस्टिक गोल्स पे बेस्ड हो। मतलब अगर मैं अभी निकली हूँ तो मेरे दिमाग में हो कि अच्छा, आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ फार्मासिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ डेंटिस्ट। नाउ माई प्लान इज कि आई वॉन्ट टू डू सम इंटर्नशिप, एंड आफ्टर दैट फिर मेरा कर्व वहाँ से इंक्रीज होगा कि अच्छा, अनपेड से मैं पेड की तरफ आई, पेड से लेट्स डू माई स्पेशलाइजेशन, देन किसी पेड जॉब में ही ज़्यादा बेहतर जगह पे। अब हमेशा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ग्रोथ प्लान में वो ये है कि यू शुडंट बी स्टैटिक, इट शुड बी डायनामिक प्लान। मीन्स कि अपनी लाइफ में यू कैन नॉट बी स्टैटिक एंड यू कैन नॉट डाउनग्रेड योर सेल्फ। सो हमेशा जो अगला प्लान है, जो अगला स्पॉट है, वो अपग्रेडिंग की तरफ होना चाहिए, वो आपको स्टैटिक ना रखे किसी एक सोर्स प्लान पे। एंड लास्टली व्हेन यू मेक अप दिस प्लान, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसके बारे में आपने डिस्कशन की हुई हो अपने किसी एक सीनियर टीचर के साथ, किसी भी एक बंदे के साथ जिसको आप अपना मेंटोर कंसिडर करते हो। अच्छा, नाउ थर्ड थर्ड थिंग जिसकी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बारे में आपने प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है कि किस तरीके से आप इसके हैंड आउट बना सकते हैं। तो अब इसके जो मुझे मेन प्लान लगते हैं वो 4 स्टेप्स लगते हैं। अब पहला स्टेप ये है कि आपको लिखना ज़रूरी है कि आपने कौन-कौन सी चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। नाउ ये जो एक हैंड आउट बना हुआ है ना, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू समवन हू वांट्स टू बी अ गुड टीचर। 4 स्टेप्स उनके अकॉर्डिंगली हैं कि सबसे पहले उन्होंने दे हैव टू हाइलाइट और इंसर्कल जो मेन डिस्क्रिप्टर्स हैं उनकी हर एक डोमेन्स में, जिसमें वो सबसे बेस्ट टीच कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव इन यू, एंड देन यू हैव टू सी के उनमें से कौन सी 4 मेजर डोमेन्स हैं जिसमें यू आर द बेस्ट, जिसमें और कोई अच्छा नहीं होगा। सेकंड थिंग, उन हाइलाइटेड जो डिस्क्रिप्टर्स या जो हाइलाइटेड डोमेन्स आपने निकालनी है उनमें से आपको निकालने होंगे एक पूरा फ्रेमवर्क, एज इनके एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैंने कहा कि आई एम गुड एट मैनिपुलेशन, आई एम गुड एट ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपी, let's suppose, and I'm good with dealing with the patients who have Parkinson's, like that। तो मैंने 3-4 डोमेन सेट कर ली। अब मुझे उनसे रिलेटेड एक फ्रेमवर्क सेट करना है। मीन्स कि वो पाथ क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल के मैं कह रही हूँ कि ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपी में मैं अच्छी हूँ, सो जो कि मुझे एक अच्छे ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपिस्ट की तरफ लेके जाएंगे। डिफरेंट वर्कशॉप्स हो गई, सर्टिफिकेशंस हो गई, और इसमें एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाऊंगी। तीसरी चीज आ जाती है परफॉर्मेंस लेवल हर एक पे। तो अब मुझे देखना होगा कि अच्छा, कोई जो वर्कशॉप है इट शुडंट बी अ वर्कशॉप जो कि किसी भी यू नो ऐसे बंदे की हो जो कि मुझे हेल्प आउट नहीं करेगी और मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगी। इट हैज़ टू बी समथिंग जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड हो। सो अगर मैं उसके ऊपर मनी स्पेंड कर रही हूँ, टाइम स्पेंड कर रही हूँ, एनर्जी स्पेंड कर रही हूँ, तो वो किसी डायरेक्शन में जा रही हो, यू नो। मीन्स कि अगर कोई इंटरनेशनल स्पीकर है बट वो जो सर्टिफिकेशन है उसकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनली, तो अगर मैं उस पर 1 लाख भी लगा दूँ इट्स नॉट वर्थ इट। बट इवन कि अगर कोई पाकिस्तानी बंदा है हु हैज़ दी लाइसेंस कि वो आपको सर्टिफिकेशन दे सकता है जो कि अब्रॉड में जो है चलेगी, यू नो। सो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट यू वांट टू डू अबाउट योर करियर। सो दैट्स हाउ यू डिड योर परफॉर्मेंस एट एवरी लेवल, राइट। और लास्ट चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि what is your area of need to be used for the professional growth goal। that means कि ये तो आपने सारे एक प्लान बना लिया, अब इस सब पे आपने कैसे चलना है। मेन चीज़ इस पे होती है अपना बजट और अपना टाइम मैनेज करना, कि आपने अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ इन सब चीज़ों को किस तरीके से ऐड ऑन करना है, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ तो चल रही होगी। इट्स नॉट लाइक कि आपकी पूरी दिन का फोकस सिर्फ यही होगा कि मैंने एक ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपिस्ट बनना है,
آف کورس باقی رولس بھی ہوتے ہیں جس کو آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. سو یو نیڈ ٹو ڈیفائن دیز تھنگس. Now these are a few examples that you can see کہ کس طریقے سے اپنے سیٹ کرتے ہیں. I'll share it up. Okay, now ایک ہینڈ آؤٹ ہے اپنی سیلف اسسمنٹ کے لیے. اب ایک یہ جو سیلف اسسمنٹ فارم اس میں لگا ہوا ہے یہ کینٹکی یونیورسٹی کا ہے, جنہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہوا ہے سیلف ریفلیکشن پہ, پروفیشنل گروتھ پہ, کریئر پاتھ ویز کو سوئچ کرنے پہ, ایک ہی کریئر پاتھ وے پہ چلنے پہ. تو دس سیلف اسسمنٹ جتنے بھی کوشچنئرز ہوتے ہیں یا جو فریم ورکس ہوتے ہیں یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کی پروفیشنل گروتھ کو آپ کی سیلف ریفلیکشن کے ساتھ ملا کے ایک نمبر وائز آپ کو چیز دینے میں کہ بھائی اکارڈنگ ٹو یو آپ کیسا کر رہے ہیں اپنے کریئر میں. بیکاز اگین نو بڈی از گونا بی کمنگ اینڈ ڈیسائڈنگ دس فار یو کہ آپ اپنے کریئر میں کیسے کر رہے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی یو ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ آپ کس وے میں جا رہے ہیں. سو سب سے پہلے یو ہیو ٹو میک اپ یور اون سیلف اسسمنٹ کوشچنئر. سو آئدر یو کین یوز کہیں اور سے کسی یونیورسٹی کا ڈیزائن ہوا ہوا جس طرح میں شو کر رہی ہوں, اور یو کین ڈیزائن یور اون جس میں لکھا ہوا ہو کہ فار ایگزامپل میں نے کہا ہے میں اپنے گولس جس طرح سیٹ کرتی ہوں تو میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں. لیٹس سپوز کہ میرا گول یہ ہے کہ بائی دی ایج آف 60 آئی وانٹ ٹو ریٹائر ایز اے ریسرچر اینڈ ایز اے پروفیسر, رائٹ ناؤ. اب اس کے لیے مجھے دیکھنا ہوگا کہ چاہیے. سب سے پہلے تو آئی نیڈ اے پی ایچ ڈی ڈگری. آئی نیڈ آئی تھنک مے بی 10 to 15 years of teaching experience. Then I need some publications جو کہ ہوں, let's suppose 10 publications ہوتی ہیں انٹرنیشنل جرنلس میں. So let's suppose that's the curve جو کہ مجھے لے کے جائے گا میرے گول کی طرف. سو آئی کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ میں ڈی پی ٹی کر کے ابھی نکلوں گی اور بس کل ہی میں پروفیسر لگ جاؤں گی. نو, I have to go through certain stages to reach at that level. So it's going to start with some internship, then maybe my master's, doing a job side by side jiska focus academic ho, research based ho, because that's my aim that I want to be. So I have to start from basics. Now master's complete hoga, I would have to further work on my research area, my teaching skills, and then I can opt for PhD and maybe then for postdoctorate. Meanwhile I have to work on my own publications and stuff. So that's how these things incline towards something good, something better. تو شروع کے جو 5 to 10 years ہیں کسی کے بھی کریئر میں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس میں وہ کرو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. آپ بالکل نیچے بیس لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے اوپر آنے میں اٹ ٹیکس سم ٹائم. سم ٹائمس ڈکلائن بھی آتا ہے اور اپس بھی آتے ہیں. سو دیٹس اوکے. Even if you are unemployed, you are not going to be unemployed for your lifetime because jobs آتی رہتی ہیں. The people who say that they will not be getting a job and they are not getting a job is because they are not even applying for it. When you start applying for a job, that's the time کہ کچھ عرصہ لگتا ہے of course, اور آج کل کے سینیریو میں it's very difficult to find a job. So اگر آپ کو جاب ملتی ہے and they are paying you very less for a lot of work, then just take it for time being. Why? Because you are at the start of your career. They will be getting a lot of other professionals out there, right, who will be needing a job, and you need experience at that point. تو اگر آپ کو کم بھی پے کرتے ہیں تو آپ کا ایک سی وی پہ ایک امپیکٹ بن رہا ہے کہ آپ کا ایک جو پورا کا پورا کہہ سکتے ہیں ایکسپیرینس ہے پروفیشنل وہ بڑھتا جا رہا ہے. سو ڈونٹ اسٹاپ دیٹ. ناؤ پلیسز فار سیلف ریفلیکشن. اگین کہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی اسکلس کیا ہیں. سیکنڈلی یو کین سے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو بھی آپ نے if you are a DPT then you need to see what other DPT students are saying. Student voice results means کہ basically you have to see کہ بھائی باقی اسٹوڈنٹس کے جو کہنے کی بات ہے اس سے کیا آ رہا ہے. And as it is kind of focused on the teaching methodology میں کس طریقے سے آپ نے سیلف ریفلیکشن کرنا ہے اور اپنے آپ کو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے, اور اس کو ہم جنرلی لے کے چل رہے ہیں. We are not talking about specifically just being a teacher. We are going to relate it with generally تاکہ باقی لوگ بھی اس سے ریلیٹ کر سکیں. تیسرا از پروفیشنل لرننگ ایکسپیرینسز. جیسے جیسے آپ گرو کرتے جائیں گے آپ کے ایکسپیرینسز بڑھتے جائیں گے اور آپ کو چیزیں سمجھ آتی جائیں گی کہ
فار ایگزامپل دس جاب از ناٹ اوکے فار می بٹ دس جاب از اوکے فار می. یہ آپ کو صرف تب پتہ چلے گا جب آپ نے دس جاب بھی کی ہوئی ہے اور دیٹ جاب بھی کی ہوئی ہے. اونلی دین یو کین ڈیسائڈ. اگر کچھ بھی نہیں کیا ہوا سو یو کین ناٹ ڈیسائڈ کہ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا. یو ہیو ٹو ایکسپیرینس دیم آل. اچھا دین ریسنٹ ڈیولپمنٹ اگین ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے, دیٹس وائی پیڈاگوجیکل ریسرچ آیا ہوا ہے. بٹ وی آر گونا سے کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس جو کہ آپ کی فیلڈ میں ہوئی ہو. اف یو آر اے فزیوتھراپسٹ اینڈ یو وانٹ بی ریسرچر دین یو گاٹ سی کہ فزیوتھراپی میں کیا کرنا ہے. اف یو آر اے فارماسسٹ اینڈ یو وانٹ بی اے فارماسیوٹیکل ریسرچ پرسن دین یو گاٹ سی کہ ڈفرنٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں انڈسٹریز میں کیا ریسرچ ہوئی ہے. دین کسی بھی جگہ پہ کوئی انفیملیئر اپروچ ہے جو کہ ٹریڈیشنل سے ہٹ کے ہو, کنونشنل چیزوں سے ہٹ کے ہو, تو یو گاٹ سی دیٹ. ڈیموگرافیکل چینجز, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایریا میں لوگ آپ کے سیٹ کیے ہوئے گول سے ریلیٹڈ اتنے زیادہ نہ ہوں, کام نہ کر رہے ہوں. تو یو گوٹ گو ٹو اے پلیس, یو گوٹ تھنک اباؤٹ اے پلیس جہاں پہ اس چیز پہ کام ہوا ہوا, اینڈ دین یو گوٹ سی کہ اس ایریا کے جن لوگوں نے یہ سب کام کیا ہے اس سے کیا رزلٹ آیا. اس کے لیے سب سے بیسٹ چیز جو رہتی ہے وہ رہتا ہے لنکڈ ان کا پلیٹ فارم, بیکاز اٹ گیوز یو دا پلیٹ فارم ٹو گیٹ کنیکٹیڈ ٹو ڈفرنٹ پروفیشنلز جن کے جو گولز ہیں, پروفیشنل گولز جو ہیں وہ آپ کے گولز کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں. دین اسٹوڈنٹ ورک, جس طرح سے آپ نے کیا ہوگا دیٹ. اچھا نا, گول سیٹنگ کے اندر آپ کے پاس میجر جو ہیں 3 چیزیں ہیں. اب اگین اس کو ہم لے کے جائیں گے جنرلی, بات ہو رہی ہے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ. سو فرسٹ از واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو چینج اباؤٹ مائی پریکٹس دیٹ ول افیکٹولی امپیکٹ آن مائی پروفیشنل گروتھ. وی ول چینج دس, دیٹ ول امپیکٹ آن اسٹوڈنٹ لرننگ. اس سے ہٹ کے ہم اس کو پروفیشنل گروتھ کر لیں گے, رائٹ. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ کر رہے تھے جس کی وجہ سے آپ اپنے پروفیشن میں بڑھ نہیں پا رہے تھے. یو گاٹ اے سی اے پرسن جو کہ آپ کا رول ماڈل ہوگا, جو آپ کا ایجوکیٹر تھا, جو کہ آپ کے ایک آئیڈیل رول پہ بیٹھا ہوا ہے, جس رول سے آپ نے لیٹس سپوز ریٹائر ہونا ہے, لائک یو وانٹ ٹو ریٹائر ایز اے پروفیسر. سو یو گاٹ اے سٹ ڈاؤن اینڈ سی کہ انہوں نے اپنے اس لیول پہ ایسا کیا 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 تھا جو میں نے ابھی تک نہیں کیا, جو کہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے. یو وانٹ بی اے ویری سکسیزفل بزنس مین, دین یو گاٹ اے سی سم ون جو کہ بزنس ٹائکون ہو, ان کی لائف ہسٹری پڑھیں اینڈ جسٹ سی کہ وہ کس کس ہارڈشپ سے گزرے. اینڈ اف یو نو سم ون جو کہ آلریڈی اس فیس پہ, دین یو گاٹ اے سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ٹو دیم کہ اوکے وین یو گریجویٹڈ اینڈ یو were at the 84, then what were the main hardships that you faced? Now, secondly, develop the plan that will be addressing your professional growth. جگہوں سے ایک چیز لے کے اپنے پلان سیٹ کر لیے جس طرح بتایا, and then know how will you be accomplishing all these objectives. So the task could be that you all should write down at least a 5-year professional growth goal کہ اگلے 5 سال میں what do you want to do, and if you want so you can share that with me on my email address that is sidifa94@gmail.com, and we can get in touch about that. So yeah, so this quotation is very important. It says learning without thought is labor lost, thought without learning is paralysis. So yeah, that's the thing جس کے بارے میں ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں. So yeah, that will be all from my side. If anybody has any questions, please let me know. Thank you. Thank you so much, Dr. Sidra. That's okay. اس کے بعد ہم لوگ بلاتے ہیں ڈاکٹر وجیحہ خالد کو فارم ڈی کے لیے. شی از این ایمپل اینڈ گولڈ میڈلسٹ فرام UL, PhD اسکالر ان ComSets ایبٹ آباد, اور شی از اے لیکچرر ان شفا تعمیر ملت یونیورسٹی. ڈاکٹر وجیحہ میم آپ ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھ رہے ہوں گے اس مشکل وقت میں. اچھا, میں نے اپنے کریئر کا آغاز جو ہے وہ 2013 میں کیا تھا, جب میں نے فارم بھی کیا تھا فرام یونیورسٹی آف لاہور, اور ماشاء اللہ ابھی تک کنٹینیو کیا میں نے اپنی جاب کے ساتھ. آلموسٹ 8 ایئرس ہو گئے ہیں میرے پروفیشنل ایکسپیرئنس کو, اور ود مائی جاب میں نے MPhil کیا, اور ابھی ماشاء اللہ سے میں اپنی جاب کے ساتھ ہی PhD بھی کر رہی ہوں اور ریسرچ فیز میں ہوں. اچھا, سب سے پہلی بات جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں اور آپ سب کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے پروفیشن کو اون کریں.
آپ فارماسسٹ ہیں یا آپ کسی بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ اپنے پروفیشن کو اون کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں. جب آپ نے ایک ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کے بعد بھی آپ کسی اور ڈگری کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہ ہی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ایکسیل کرتے ہیں اپنے پروفیشن میں. اچھا، سب سے پہلے انٹرنشپس کی بات کر لیتے ہیں. میں ہمیشہ اپنا جو میرا پروفیشنل ایکسپیرئنس ہے وہ شیئر کرتی ہوں. میں نے لاسٹ سیمسٹر سے پہلے جو ہے وہ انٹرنشپ کی تھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں 1 منتھ کی. اور اگر آپ میں سے کوئی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں انٹرنشپ کرنا چاہتا ہے ڈیورنگ فارم ڈی ڈگری، تو اس کے لیے اس میں بیسیکلی آپ کو کوئی بھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہو، چاہے وہ لوکل ہے، ملٹی نیشنل ہے، چاہے آپ کسی بھی سٹی سے بلانگ کرتے ہیں، آپ ان کی اسلام آباد کہوٹہ ٹرائنگل ہے، رواد ٹرائنگل ہے، اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ حتات جو ہری پور سائڈ پہ ہے وہاں پہ انڈسٹریز ہیں، لاہور میں انڈسٹریل ٹرائنگل ہے، پورے پاکستان میں جہاں جہاں آپ لوگ ہیں. تو اس کے کیس میں انٹرنشپس میں تو بیسیکلی آپ جب بھی انٹرنشپ کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کا جو بکس کا نالج ہوتا ہے وہ آپ کی پریکٹیکل لائف سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ جب انڈسٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ انہوں نے ویکس اسائن کرنے ہوتے ہیں کہ یہ ویک آپ کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ہے، یہ ویک آپ کا کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں ہے، یہ ویک آپ کا کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور یہ ویک آپ کا را مٹیریل اسٹور ڈپارٹمنٹ میں ہے. پھر آپ کو وہ آبزرو کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ پروڈکشن کو اور آپ انالیسس کو اور آپ سارے پیرامیٹرس کو آبزرو کریں. آبزرو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بکس پڑھ کے آتے ہیں اور پریکٹیکلی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ڈفرینس نظر آتا ہے. تو یہ آبزرو کرتے ہوئے، اور بہت سارے ایسے فارماسسٹ ہوں گے جو آپ کو گائڈ کریں گے، اور یہ آپ کی انیشیل اسٹیج ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ ساتھ ساتھ بکس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ پریکٹیکلی انٹرنشپس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ انٹرنشپ آپ فارمیسی پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فارمیسی پہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر ڈسپینسنگ کے پروٹوکولس سیکھنے کا انٹرسٹ ہے تو ڈیواٹسن ہے، شاہین ہے، اور بھی بہت ساری فارمیسیز ہیں جو آپ کو الاؤ کرتی ہیں انٹرنشپس اور سرٹیفکیشن بھی جاری کرتی ہیں. اب اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ڈسپینسنگ کریں گے اپنی یونیورسٹی کی لیب میں تو وہ جو پروٹوکولس آپ نے یونیورسٹی میں سیکھے ہوں گے اور سیم وہی کیس کہ انڈسٹریل فارمیسی میں یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جو جو آپ نے چیزیں آبزرو کی ہوں گی تو وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ چیزیں آپ کو بہت کلیئر ہوتی ہیں جب آپ بکس میں پڑھتے ہیں اور جب آپ لیب میں اپلائی کرتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ چاہے آپ فارمیسی میں انٹرنشپ کریں یا آپ کہیں پہ بھی انٹرنشپ کریں ڈیورنگ فارم ڈی، تو اس میں آپ کی انٹرنشپ کے اینڈ پہ جو آپ نے اس ٹینیور میں سیکھا ہوتا ہے، چاہے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فارماسسٹ سکھائیں، بعض اوقات انڈسٹری میں جو ہے وہ اتنا کام ہوتا ہے کہ فارماسسٹ آپ کو کسی دن گائڈ نہیں بھی کر سکتا، آپ ورکرس سے سیکھیں. ٹھیک ہے، پہلا اصول ہی یہ ہے کہ آپ سے جو بڑا ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا اس کا ایکسپیرئنس زیادہ ہے تو آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. جب تک آپ رسپیکٹ نہیں دیں گے آپ اپنے پروفیشن میں ایکسل اور سیکھ نہیں سکتے. آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. وہ آپ کو ورکرز اتنا اچھا گائڈ کر دیتے ہیں، ان کا اتنا زیادہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اچھا، انٹرنشپ کے اینڈ پہ وہ آپ سے رپورٹ بنواتے ہیں، اور یہ ہر فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہی کرتی ہے. آپ سے رپورٹ بنواتے ہیں، آپ وہ رپورٹ رائٹنگ کرتے ہیں کہ کس کس سیکشن میں، کس کس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کیا دیکھا، کیا لرننگ ہوئی، اکوپمنٹ ہینڈلنگ، سارا کچھ. اور جو آپ کو ٹاسک اسائن کیے گئے تھے وہ آپ نے کس طرح کیا، وہ ساری رپورٹ بنا کے آپ ان کو سبمٹ کراتے ہیں. وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ انڈسٹریز جو ہیں وہ آپ کو انٹرنشپ پے بھی کرتی ہیں، سب پے نہیں کرتی ہیں. تو یہ آپ کا ہو گیا فارم ڈی کا. اچھا، اس کے بعد اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں نے 3 سال فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جاب کی ہے، پروڈکشن میں جاب کی ہے، ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب کی ہے، کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ میں جاب کی ہے. ٹھیک ہے، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں بیسیکلی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا آپ کو پتہ ہے جو ہوگا. جو اسٹوڈنٹس 4th ایئر میں ہیں وہ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہوں گے. اچھا، اس میں سب سے پہلے جب آپ جاب سٹارٹ کرتے ہیں، پہلی بات تو جو میں آپ کو آپ کی فیلڈ سے ہٹ کے بتانا چاہتی ہوں جاب کے کیس میں، کہ آپ جب جاب پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلی بات کہ آپ ٹالریٹ کرنا سیکھیں. چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. برداشت کرنا سیکھیں, اپنے اندر صبر لائیں, کیونکہ انٹرویو کے دوران وہ یہی چیز چیک کرتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے, وہ بعض اوقات آپ سے الٹے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایسے فیل کراتے ہیں کہ شاید آپ جو ہے وہ ابھی لرننگ فیز میں, آپ کو کچھ نہیں آتا. تو آپ صبر کرنا سیکھیں, اور جب آپ پروفیشنل فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی سینئرس سے سیکھیں کہ وہ آپ کو کیا گائڈ کر رہے ہیں. اچھا, انڈسٹری میں جا کے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے اورل ڈپارٹمنٹ ہے, پروڈکشن ہے, پیرنٹلس ہے, اس میں جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اکوپمنٹس ہینڈلنگ ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے جو کوالٹی کنٹرول, کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں پہ جو انالیسز ہو رہا ہے میڈیسنس کا, جو ایس او پیز فالو کیے جا رہے ہیں, جو پروٹوکولس فالو کیے جا رہے ہیں, آپ کو جو بھی ڈپارٹمنٹ اسائن کیا جاتا ہے, فار ایگزامپل اگر کوالٹی ایشورنس ہے تو آپ کی ڈاکیومنٹیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے. آپ کو ڈاکیومنٹس بنانے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹریز میں منتھلی نہیں کہہ سکتے یا 6 منتھس بعد گریپ کی طرف سے بہت ساری انسپیکشن ہوتی ہے. آپ انسپیکشن کے دوران اس ٹیم کا پارٹ ہوتے ہیں. جب آپ اس ٹیم کا پارٹ بنتے ہیں تو وہاں پہ آپ ٹیم میں, لیڈرشپ میں, اور آپ کو کمبائن ہو کے کوآرڈینیٹ کر کے کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کی ایک لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کو جب آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے آہستہ آہستہ جونیئر فارماسسٹ ہیں اور آپ نے جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیا ہے, تو آپ کو ایک سیپریٹ سیکشن الاٹ کر دیا جاتا ہے جس کی اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جو ہے وہ ساری پروڈکشن آپ نے دیکھنی ہوتی ہے, را مٹیریل سے لے کر فنش پروڈکٹ تک. بینگ اے فارماسسٹ, جب آپ اپنا پہلا بیچ بناتے ہیں جس میں آپ ٹیبلٹس بنا رہے ہیں, کیپسولز بنا رہے ہیں, پائنچر بنا رہے ہیں, ٹاپیکل میڈیسنس کچھ بھی بنا رہے ہیں, وہ جب آپ کی میڈیسن بنی ہوئی مارکیٹ میں جاتی ہے اور پیشنٹ اس کو یوز کرتے ہیں اور ان کو آپ کی میڈیسن سے فائدہ پہنچتا ہے, تو آپ بہت, جب آپ یہ کام کریں گے, میں اپنا بتا رہی ہوں, بہت اچھا فیل کرتے ہیں کہ آپ نے انسانیت کے لیے ایک اچھا کام کیا ہے. نوکری تو آپ کر رہے ہیں, آپ کو اس کے پیسے بھی مل جائیں گے, لیکن آپ نے انسانیت کے لیے ایک اچھا کام کیا ہے کہ آپ نے ہیلتھ سیفٹی پرووائڈ کی ہے جو ہے وہ نارمل جو پبلک ہے اس کو. اچھا, اس کے علاوہ ڈفرینٹ, ایک تو یہ کہ جب آپ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے دوران میں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ کے پاس ڈفرینٹ اسکلز ہوتے ہیں اس کو آپ کو دور ہونا چاہیے. آپ کو جیسے کہ یہ ورڈ ہے, پی پی ٹی ہے, ایکسل ہے, بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز ہیں. وہ تو خیر جب آپ ایم فل میں جاتے ہیں, کوئی اگر ایم فل کرنا چاہے تو وہاں پہ بھی ڈفرینٹ سافٹ ویئرز آپ سیکھ لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% آنا ہی آنا چاہیے, لیکن میں بھی ایک اسٹوڈنٹ تھی, میں نے ویسے یہ کام نہیں کیا, لیکن اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسائنمنٹس یا تو اپنے فرینڈ سے بنواتے ہیں, یہ ہوتا ہے, اور پی پی ٹی اور ایکسل اور ورڈ آپ کو یوز کرنا نہیں آ رہا ہوتا. میں نے خود ایسے فارماسسٹ کو دیکھا ہے جن کو پریزنٹیشن ہی بنانی نہیں آتی. ٹھیک ہے, اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یہ چیزیں پہلے آپ کو سیکھنی چاہیے. جب پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تب بھی آپ یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے سینئرز, مجھے الحمدللہ ہمیشہ بہت اچھے سینئرز ملے ہیں جنہوں نے مجھے گائڈ کیا ہے, میرا ساتھ دیا ہے. 3 سال کی جو میری جرنی تھی اس کے دوران میں نے پروڈکشن میں جب کام کیا, بہت سارے ایشوز بھی آتے ہیں, پرابلمس بھی آتے ہیں. آپ کے پاس اتنا زیادہ برڈن ہوتا ہے کہ آپ کو کھانے پینے کی ہوش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سیکنڈلی یہ کہ آپ جب ایم فل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے, ابھی جب میں نے ایم فل کیا تو اس کے بعد میں اکیڈیمیا میں آئی. اکیڈیمیا میں آئی تو میں نے ماشاء اللہ سے شفا جوائن کی, اور ابھی جو ہے وہ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسرچ کر رہی ہوں. اچھا, ایک تو سرٹیفکیشن ہو گئی, ڈاکیومنٹیشن ہو گئی. اس کے علاوہ سافٹ ویئرس کی بات میں کر رہی تھی. جو لوگ فارمیسی پہ اگر انٹرنشپ یا جاب کرنا چاہتے ہیں تو ڈفرینٹ سافٹ ویئرس اب تو یوز ہوتے ہیں, جیسے کہ ایک بیسٹ آر ایکس فارمیسی سافٹ ویئر سسٹم ہے. تو بیسیکلی وہ ہیلپ کرتا ہے مینیج کرنے کے لیے فارمیسیز کو انڈیپینڈنٹلی. اس میں جو الیکٹرانک سگنیچر کیپچرنگ ہے اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے, ای پریسکرائبنگ کو پروموٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو مینجمنٹ کے اسکلس ہیں, فارماسسٹ کو مینجمنٹ کے اسکلس بھی آنے چاہیے. ٹائم مینیج کرنا, برڈن مینیج کرنا. آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک وقت میں 5 سبجیکٹس کے اسائنمنٹس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کی لرننگ ہے. ٹھیک ہے, جب گروپس میں آپ کو اسائنمنٹس پریزنٹیشن دی جاتی ہیں تو وہ بھی آپ کی لرننگ ہے. وہ اس لیے تاکہ آپ ٹیم میں کام کریں. بعض اوقات جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ آپ کی پروفیشنل گروتھ اور یہ آپ کی پروفیشنل لرننگ کے لیے کام ہوتا ہے. اس کے
کے علاوہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں جو میں نے سافٹ ویئر دیکھا ہے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے، 2-3 میں جو میرے نالج میں ہے، ایک بایو لیبس میں ویژن گلوبل اور شائگان، یہ لوگ سیپ یوز کر رہے ہیں. سیپ جو ہے بیسیکلی سسٹم انالیسس پروگرام ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے یہ بیچ مینوفیکچرنگ ریکارڈ ہے، اینوئل سیلز پلانر ہے، اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ کی جو بھی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، لاس پروفٹ آپ کی بیچ میں پروڈکشن میں آتا ہے، وہ سارا یہ سافٹ ویئر جو ہے اس میں ہیلپ کرتا ہے. اور اس کو سیکھنا، اس کو آپریٹ کرنا بہت ایزی ہے. آپ جب فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں کام کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا، ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہر آرگنائزیشن، جو بھی آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ اکیڈیمیا ہے، چاہے وہ ہاسپٹل ہے، کلینکل سیٹ اپ ہے، یا پھر انڈسٹری ہے، فارمیسی ہے، ہر آرگنائزیشن کے اپنے ان ہاؤس رولز ہوتے ہیں، ایس او پیز ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو جو ہے وہ آپ جب پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو آپ ان کو بہت اچھی ٹائملی سیکھ لیتے ہیں. تو بیسیکلی اس کے علاوہ اگر پنڈی اسلام آباد میں آپ لوگ دیکھیں تو بہت ساری جو ہیں وہ لوکل انڈسٹریز ہیں. ایک تو میں دیکھ رہی تھی کہ نوارٹس اور اس کے علاوہ روش کے بھی جو ہیں وہ پلانٹس I-10 اور F11 میں ہیں انڈسٹریز کے. تو وہاں پہ جو ابھی پاس آؤٹ ہو گئے ہیں وہ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں، انٹرنشپس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جابس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ نے اپروچ کرنا ہے کمپنیز کو، یہاں پہ کوشچن ہے رمیزہ راشد کا کہ وٹ از دا وے ٹو اپروچ کمپنیز اور فارمیسیز فار انٹرنشپ، شوڈ بی ای میل دیم بفور ہینڈ اور گوئنگ ان پرسن از بیٹر. اچھا، 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ انڈسٹریز جو ہیں وہ آپ سی وی اگر اپنی پٹ آن کریں تو کچھ انڈسٹریز جو ہیں وہ آپ کی سی ویز کی بیسس پہ آپ کو انٹرنشپ پرووائڈ کر دیتی ہیں. کچھ انڈسٹریز آپ کو کیا کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ HR مینیجر سے مل لیں، ان سے ڈسکس کریں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی ایسے ٹیچر ہیں یا آپ کے فرینڈ کی کوئی اس طرح ہے کانٹیکٹ ہے یا کچھ اس طرح کے جو انڈسٹری میں جاب کر چکے ہیں، تو ان کے تھرو بھی آپ جو ہے وہ انڈسٹری میں انٹرنشپ کر سکتے ہیں. میں انٹرنشپ کی بات کر رہی ہوں. آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کوشش کریں جو لوگ فائنل ایئر میں ہیں یا 4تھ ایئر میں بھی ہیں وہ اپنی ایک اچھی سی CV بنا لیں تاکہ وہ انٹرنشپ یا جاب کے لیے ٹائملی اپلائی کر سکیں. اچھا، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے، 4تھ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جب میں نے بھی 1-2 اسٹوڈنٹس کے لیے ارینج کروانی تھی، وزٹ پلان کروانا تھا، تو میں نے 1-2 انڈسٹریز سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ 4تھ ایئر کے اسٹوڈنٹس کیونکہ وہ انڈسٹریل QC، کوالٹی ایشورنس، یہ سبجیکٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم الاؤ کرتے ہیں کہ وہ وزٹ کریں انڈسٹری میں، پریکٹیکلی وہ چیز دیکھیں کیونکہ وہ بکس میں وہ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرنشپس کے لیے کہاں اپلائی کر سکتے ہیں؟ وہ فارمیسی پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ انڈسٹری میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. میرے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سیکنڈ ایئر کے بعد انڈسٹریز میں انٹرنشپ کی ہے اور ان کا بہت اچھا پریکٹیکل نالج تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹائملی ایکسپیرئنس کے ساتھ ساتھ جب آپ پریکٹیکل اس میں جاتے ہیں لائف میں تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی لرننگ ہوتی ہے اس میں. اور یہ آپ کو بہت ہی اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے اسٹوڈنٹس نے. میں کانگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اس ایج میں اپنی یونیورسٹی لائف کے دوران، تاکہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرا سکیں اور فیسیلیٹیٹ کرا سکیں اور تاکہ آپ آگے اپنی پروفیشنل لائف سلیکٹ کر سکیں. اچھا، اکیڈیمیا کا یہ ہے کہ اگر آپ اکیڈیمیا میں جانا چاہتے ہیں، مجھے فارماسیوٹکس، کیونکہ میں نے انڈسٹری میں جاب کی تو مجھے فارماسیوٹکس میں انٹرسٹ تھا، تو میں نے M.Phil بھی فارماسیوٹکس میں کی. اور ابھی اس کے بعد جب میں نے M.Phil کر لی تو مجھے جیسی اپرچونیٹی ملی، آپ کو جیسے جیسے نیو اپرچونیٹیز ملتی جائیں گی تو آپ ادھر اس چیز کی طرف آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں. مجھے جیسے اپرچونیٹی ملی میں یونیورسٹی میں آ گئی. ابھی جو ہے وہ ریسرچ فارماسیوٹکس میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ریزن ہے کہ آپ
ریسرچ فیز، ہاں ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. نسٹ ہے، ٹھیک ہے، کامسیٹس ہے. اس کے علاوہ کامسیٹس جو ہمارے پاس اسلام آباد کیمپس ہے وہاں پہ فارمیسی نہیں ہے. جو کامسیٹس ایبٹ آباد ہے وہاں پہ فارمیسی ہے، فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ ہی جاب کر رہے ہیں. وہاں پہ ڈفرینٹ پروجیکٹس آتے ہیں، NRTU کے پروجیکٹس آتے ہیں، HEC کے ڈفرینٹ پروجیکٹس آتے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس لیب میں رہ کے کام کرتے ہیں اور پھر وہ ریسرچ میں اپنی جس فیلڈ میں، چاہے وہ فارماکولوجی ہے، فارماکوگنوسی ہے، فارماسیوٹکس ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ اپنا کام کرتے ہیں اور آگے فردر ان کی جو ہے وہ ایکسپیرئنس بڑھتا جاتا ہے. اچھا، ایمرجنگ فیلڈس کی ہم بات کریں تو اس میں بہت ساری ایسی گورنمنٹ کی جابس آ رہی ہیں جس میں میرے اپنے بھی بہت سارے کلیگس نے اپلائی کیا اور ان کی جابس ہو گئیں. سب سے پہلے پروکیورمنٹ مینجمنٹ، ٹھیک ہے، اور کسی بھی جیسے کہ ہاسپٹل میں پروکیورمنٹ مینجمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ میں فارمیسی. آپ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں کمیونٹی اینڈ سوشل ایڈمنسٹریشن کا، تو اس میں آپ کو ایک تو کمیونٹی ریلیٹڈ آپ کو سکھایا جاتا ہے. آپ ایڈمنسٹریشن بینگ اے فارماسسٹ آپ نے کتنا کرنا ہے، اور بینگ اے فارماسسٹ آپ نے مینج کیسے کرنا ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہو، فارمیسی ہو، ہاسپٹل کا سیٹ اپ ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہاں پہ مینجمنٹ میں پوسٹ ہوتی جا سکتے ہیں. فورینزک ایجنسی سائنس لاہور، ان کی بہت ساری پوسٹ آئی ہوئی ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو. ان کے اپنے بھی ٹیسٹ آتے ہیں، آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے دوسری کنٹریز کے لیے، جیسے کینیڈا، UK میں کہیں پہ، تو ہر کنٹری کا ایک تو آئلٹس جیسے کہ جو ہے وہ پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے، آئلٹس آپ دے سکتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ اگر آپ نے UK میں ٹیسٹ دینا ہے تو ان کا پری رجسٹریشن ایگزام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ پھر آپ لائسنس فارماسسٹ ہوتے ہیں. سیم PEBC کے نام سے جو ہے وہ فارمیسی ان کینیڈا، اس میں رجسٹریشن کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ہر کنٹری نے اپنی جو ہے وہ ٹیسٹ کی فیسلٹی رکھی ہے تاکہ فارماسسٹ وہاں پہ رجسٹر ہو سکے. اور اگر آپ لوگ کو اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کووڈ کی وجہ سے گھر پہ ہیں تو آپ انٹرنشپ اگر نہیں بھی کر سکتے تو آپ گھر سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں. آپ گھر سے کیسے اسٹارٹ لے سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو میڈیسنس ہیں یا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے ان کی جو میڈیسنس ہیں آپ ان میں اپنی جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انگریڈینٹس دیکھ سکتے ہیں، آپ انفیکشنس دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے ایک تو آپ کی فیملی کو بھی فائدہ ہوگا جو وہ میڈیسنس لے رہے ہیں. میں خود پرسنلی جو ہے وہ میڈیسنس پیشنٹ میری مدر ہے ہارٹ کی، تو ایک دو ایسی میڈیسنس تھیں جس سے مجھے تھا کہ ڈرگ انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں ان کو، ٹھیک ہے، تو یا ایڈورس افیکٹ آ سکتا ہے. میں خود پرسنلی ڈاکٹر سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ ایسی چیز ہے، تو انہوں نے اس کو بہت ریگارڈ کیا اور وہ میڈیسن چینج ہوئی. تو بینگ اے فارماسسٹ آپ یہ پریکٹس اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں. تو دوسری بات یہ کہ آپ کو جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے آپ اس سبجیکٹ میں اپنا جو ہے وہ فیوچر دیکھیں. اس میں آپ نے MP کرنا ہے، PhD کرنا ہے، یا آپ نے انڈسٹری میں جانا ہے، کلینکل سیٹ اپ میں جانا ہے، ہاسپٹل سائٹ پہ جانا ہے، یہ ڈریپ میں جانا ہے، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں جانا ہے آپ نے. اور اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ جو پوسٹ آتی ہیں، ریسرچ ایسوسیٹ میں جانا ہے، پبلک ہیلتھ میں جانا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ فورینزک، جہاں پہ فورینزک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ڈرگ انسپیکٹر، یہ ساری فیلڈس جو ہیں یہ فارماسسٹ جو ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، تو آپ لوگ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وجیہا. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی کوشچنس یا کوئی بھی کیوریز ہیں تو آپ کامنٹ باکس میں ڈراپ کر دیں تینوں فیلڈ سے ریلیٹڈ. یہاں پہ ایک کوشچن تھا DPT کے لیے رانا نعمان کا. میم DPT کا اسکوپ اتنا کیوں نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فیلڈس؟ اگر ڈاکٹر سدھا ہمارے ساتھ ہوں.
मैम यहाँ पे क्वेश्चन है डीपीटी की फील्ड से रिलेटेड कि डीपीटी का इतना स्कोप क्यों नहीं है जितना कि ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो वही बात कहना चाहती हूँ कि वो किसी भी का नहीं होता है, you have to make the scope. That's why I talked about this when I was giving the lecture as well. इसको तो इसमें ठीक नहीं होता. So if you think कि you're gonna be doing engineering और उसके अंदर बहुत Excuse me. you can be there so many engineers जो बेचारे yeah you cannot get a डॉक्टर दिव्या job. आपकी आवाज क्लियर नहीं है. Uh, आवाज क्लियर नहीं है 2 मिनट. नो मैम, नहीं है क्लियर. बताइएगा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है. नहीं आ रही मैम. ओके, अभी क्लियर हुई है. Oh, perfect. Yeah, so as I said before, कि किसी भी तो पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी का नजर नहीं आता. It is because यहाँ पे we don't have a council yet, and it's a very new decade हुआ है कि DPT स्टार्ट हुआ है in पाकिस्तान. 2013 में आई गेस ये स्टार्ट हुआ था. इसके बैचेस निकलने शुरू हुए थे, तो अभी तक तो 10 years भी नहीं हुए ना इस फील्ड को स्टार्ट हुए हुआ. तो ऑफ कोर्स इट्स गोना बी अ लॉन्ग जर्नी इन पाकिस्तान कि इसका स्कोप एज सच बन सके जो आपके दिमाग में स्कोप है. ऑफ कोर्स एक न्यूली जो अभी फील्ड है डेवलप हो रही है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते जो ऑलरेडी डेवलप फील्ड्स हैं जो जिनकी ऑलरेडी काउंसिल है. Like everybody has their council. Pharmacists have their council. Doctors have their council, like PMDC. Even के engineering councils हैं PEC के नाम से. So just like that, we don't have a council. That's why आपको वो चीज़ नजर नहीं आ रही होती. But if you see, जिन countries में there are फिजियोथेरेपी की काउंसिल्स, लाइक अमेरिका में एप्टा है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में APC होती है. तो इन सब एरिया स्कोप है, बल्कि दिस इज वन ऑफ दी highest paid job in those countries. So it's gonna take some time कि आपको यहाँ पे वो स्कोप नजर आए. But yeah, if you have the skill, तो I know very successful physiotherapist as well. मैम इकरा फातिमा का क्वेश्चन है कि डीपीटी की क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में प्लीज गाइड करते हैं. Okay, okay. So now clinical practice, एक तो बहुत ट्रेडिशनल सी अप्रोच है कि जो भी ग्रेजुएट होता है दे जस्ट स्टार्ट वर्किंग जहाँ भी उनको मिल जाता है. अकॉर्डिंग टू मी जो एक पाथवे के अकॉर्डिंगली कर्व के अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं वो ये होगी कि फर्स्ट यू डिफाइन योर गोल कि आपने किस साइड का क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट होना है. अब वो डिसाइड करने के लिए आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए सारी चीज़ों का. सो जिस टाइम पे आप स्टूडेंट होते हैं ना वो बेस्ट टाइम होता है ऑब्जर्वरशिप्स करने का. सो व्हेन एवर यू गेट ऑफ अपने सेमेस्टर्स के बीच में तो उसमें आप किसी ना किसी हॉस्पिटल में अप्लाई करके वहाँ की वर्किंग देखें, इलेक्टिव शिफ्ट करें. तो उन 5 सालों में 10 सेमेस्टर्स हैं तो आपकी एटलीस्ट 5 ऑब्जर्वरशिप्स अगर हो जाती हैं करने को मिल जाती हैं तो एटलीस्ट दिमाग में इस चीज़ का स्केच बना हुआ होगा कि न्यूरो काम करना है, पीडियाट्रिक साइड पे काम करना है, विमेन हेल्थ पे काम करना है. यू नो यू वुड हैव द आइडिया. वंस यू हैव द आइडिया, अब जब आप ग्रेजुएट करेंगे ना तब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होंगी. सो यू ट्राई टू वर्क एट दोज स्पेसिफिक सेटअप्स जहाँ पे आप ये वाली चीज़ों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके कर सकें. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू बी somebody who wants to work in cardio, right? तो वो लोग फिर मूव करेंगे कार्डियक सेंटर्स की तरफ. जिस तरह आगा खान हॉस्पिटल हो सकता है, वहाँ पे पूरी की पूरी कार्डियक रिहेबिलिटेशन होती है. तब्बा का सेंटर कराची में लोकेटेड है, कार्डियक इंस्टीट्यूट है, फाइनेस्ट इन पाकिस्तान. थर्डली जिस तरह यहाँ पे हमारे पास AFIC है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है. जस्ट लाइक दैट मेजर सिटीज़ में आपको कुछ ना कुछ अपने से रिलेटेड मिल जाएगा. सो यू स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर
foreign internships. It could be unpaid and could be paid. And after that, start learning things कि किस तरह से चीज़ों को manage करना है, and then उसी side पे clinical experience अपना start करें. That would be something very ideal according to me. So I think it should be like that or something close to that. ओके, थैंक यू सो मच मैम. अगर डॉक्टर मारिया हमारे problem. साथ हैं तो एमबीबीएस के क्वेश्चंस हैं. डॉक्टर मारिया आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी. वालेकुम सलाम. मैम ये क्वेश्चन है चौधरी अहमद जट, द डिफरेंस बिटवीन फिजिशियन एंड जनरल सर्जन. उसके बाद जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, इसमें भी डिफरेंस. अच्छा ठीक है. ये जो क्वेश्चन है बेसिकली जो है आप एमबीबीएस के बाद डिसाइड करते हो कि आपने फिजिशियन बनना है या जनरल सर्जन बनना है या क्या बनना है. वो एमबीबीएस के दौरान तो नहीं होता, और हाउस जॉब के भी बाद, इवन हाउस जॉब में भी ये डिसाइड नहीं होता. उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपने फिजिशियन बनना है या सर्जन बनना है. फिजिशियन बेसिकली होता है जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है. मतलब अगर आपने मेडिसिन में हाउस जॉब की, फिर मेडिसिन में पढ़ा और मेडिसिन में ही पार्ट 1 एफसीपीएस दिया और पार्ट 2 क्लियर किया, तो तब वो आपका आप बनोगे मेडिकल स्पेशलिस्ट. और जो बेसिकली पाकिस्तान में जो वर्ड यूज़ होता है फिजिशियन, वो आप एमबीबीएस कर लेते हो, हाउस जॉब आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको जो पीएमडीसी का रजिस्टर्ड आप डॉक्टर बन जाते हो. वो उसको उस टाइम जो है ना लोग फिजिशियन लाइक नॉर्मली फिजिशियन कहते हैं कि मतलब एक फिजिशियन वो है जिसने एमबीबीएस कंप्लीट किया हुआ है, हाउस जॉब की हुई है और उसके पास बेसिक नॉलेज और बेसिक जो है उसके कंसेप्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड और इस तरह से वो हैं. तो जो उसके बाद सर्जरी और मेडिसिन में आ जाता है, वो जो बंदा मेडिसिन की तरफ जाता है, मेडिसिन में अगर स्पेशलाइजेशन वगैरह करते हो तो मेडिकल स्पेशलिस्ट. और सर्जरी एक डिफरेंट फील्ड है. सर्जरी वैसे मेडिसिन की निस्बत सर्जरी का एग्ज़ाम पास करना ज़्यादा आसान है और इसमें सीट्स भी ज़्यादा हैं और सैचुरेशन भी थोड़ी सी अभी कम है क्योंकि सर्जरी के फर्दर आगे ब्रांचेस हैं. सर्जरी में अब हमारे पाकिस्तान में इस टाइम इमर्जिंग फील्ड है लेप्रोस्कोपी ना. तो लेप्रोस्कोपिक सर्जन ये इमर्जिंग हम लोगों के लिए है कि बाहर के कंट्रीज़ में तो ये काफ़ी अरसे से है, लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ जगहों पे सिलेक्टिव लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जैसे होती है, तो वो अब काफ़ी जगहों पे होना शुरू हो गई है. लेकिन आप आज से 10-15 साल पीछे चले जाओ, इवन 10 इयर्स बैक, तो लेप्रोस्कोपिक जो कोलिसिस्टेक्टमी थी वो सिलेक्टिव हॉस्पिटल्स में होती थी और लोगों में भी एक इसका बड़ा रुझान है कि हाँ कैमरे वाला ऑपरेशन है और इसमें टांके नहीं लगते, और वो दूर दूर जगहों पे जाके ना उन्होंने अपनी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमीज कराई हैं. तो अब जैसे जैसे स्कोप बढ़ा, डेफिनेटली लोगों ने लेप्रोस्कोपी को प्रेफर किया, तो अब लेप्रोस्कोपिक जो कोलिसिस्टेक्टमी है वो हो रही हैं काफ़ी जगहों पे ना. इसी तरह अब लेप्रोस्कोपिक हर्नियोटमीज हैं, तो उसमें यह है कि वो अब सिलेक्टिव जगहों पे होती हैं, बहुत कम जगहों पे होती हैं क्योंकि अभी इनके हमारे पास जो हैं प्रैक्टिस्ड डॉक्टर्स कम हैं. और दूसरा इसके लिए जैसे कि मशीनरी और ये सब चीज़ें, लेकिन ये एक इमर्जिंग फील्ड है. इसमें जो भी सर्जरी में जाता है, आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन सर्जरी के बाद बनते हो, मतलब ये सर्जरी की सब फील्ड आ जाती है कि आपने एफसीपीएस सर्जरी किया, आपने स्पेशलाइजेशन सर्जरी में की, उसके बाद ये सुपरा स्पेशलिटी है कि आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जन बनना है. तो वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है एक सुपरा स्पेशलिटी आ जाती है, और जो भी चीज़ सुपरा स्पेशलिटी में होती है डेफिनेटली वो काउंट भी हायर देन अदर होती है, पेड भी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और एक नई चीज़ होती है और लोग उसे प्रेफर करते हैं. लेकिन ये है कि नई चीज़ के लिए आपको एक अच्छा काउंसलर भी होना चाहिए और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. ठीक है. ओके मैम, उसके बाद क्वेश्चन है हैदर बंगश का कि हम फिजिशियन या सर्जन चूज कर सकते हैं एमबीबीएस के बाद या फिर एफसीपीएस के बाद. एमबीबीएस के बाद. जब हम एमबीबीएस के बाद, हम जैसे कि मैंने अभी पहले भी ये बात बताई है कि एमबीबीएस के बाद जब आप अगर मेडिसिन की तरफ जाते हो तो इट मीन्स कि आप फिजिशियन बन गए हो ना, फिजिशियन वाली साइड पे जा रहे हो. और अगर आप सर्जरी चूज करते हो तो इट मीन्स आप सर्जन बन रहे हो, उस तरफ जा रहे हो. ये हाउस जॉब बेसिकली एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब, और उसके बाद आप चूज करते हो कि हमने क्या बनना है और हमने किस चीज़ की तरफ आगे जाना है. अब जो बंदा सिर्फ एमबीबीएस करता है और हाउस जॉब करता है तो आगे वो कुछ नहीं करता, लेट्स सपोज वो किसी स्पेशलिटी में नहीं जाता और वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेता है ना, तो वो एज अ मेडिकल ऑफिसर प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और वो एज अ जनरल फिजिशियन भी काम करता है ना. और फिजिशियन का मतलब है कि लाइक उसे बेसिक हर फील्ड का पता होता है थोड़ा थोड़ा. ठीक है. और अगर कोई इस तरह से कोई फिजिशियन के पास इस तरह केस आ जाए तो उसको फिर वो रेफर करता है किसी कंसल्टेंट वगैरह के पास. तो ये बेसिकली हाउस जॉब के बाद.
Ma'am, Ikrar has asked a question: can we do internship in hospital as a pharmacist, and what opportunities will be there during internship? डॉक्टर वजीहा हमारे साथ हैं. ओके, हम एमबीबीएस के क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. मैम, हाँ जी, पहले मैं मेहरान के सवाल का जवाब देती हूँ, तो उनका भी क्वेश्चन है. अच्छा, पहला एक जो उनका क्वेश्चन था उसमें उन्होंने कहा था कि कन्वेंशनल, बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और जो फार्मेसी है उसको हम कन्वेंशनल में कभी नहीं कर सकते. अगर हमारे पास फार्मेसीज नहीं होगी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी और वहाँ पे फार्मासिस्ट काम नहीं करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, जो एक सिंपल सी बात है. अच्छा, सेकेंडली ये कि जो हमारा करंट एकेडमिक स्टैंडर्ड है, जो फार्मेसी काउंसिल ने डिसाइड किया है, हम हमेशा HEC के अंडर आती हैं यूनिवर्सिटीज़. HEC किसी यूनिवर्सिटी को रिकगनाइज करती है तो यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती. मिलती भी है तो वो किसी खाते में नहीं लाई जाती. एक और बात ये कि आपका जो फार्मेसी काउंसिल का सिलेबस है वो तो हमने फॉलो करना ही करना है, क्योंकि वो काउंसिल ने हमें उसका पाबंद बनाया है. लेकिन न्यू मार्केट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो उसी सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए वो जो हमारे पास रिसर्च, न्यू करंट रिसर्च चल रही है, कुछ ऐसे रिव्यू आर्टिकल्स आपके टॉपिक से रेलेवेंट होते हैं कि अगर आप उनको अपने टॉपिक के साथ पढ़ें तो वो आपका पीछे से पास से लेकर फ्यूचर तक का सारा डेटा आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या उसमें चेंज आया है प्रोफेशन में. ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट क्लास एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. इसके अलावा वीडियो के या पिक्टोरियल कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं, हम विजिट्स करवा सकते हैं. अभी तो खैर कोविड की वजह से 2 साल से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके विजिट्स नहीं हो सके, इंडस्ट्री के, फार्मेसी के, हॉस्पिटल के में भी हो रहे हों, तो उनके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ बना सकते हैं. तो इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट भी लेंगे और इस तरीके से जो है वो हम ओवरकम भी कर सकते हैं अगर हमें कोई ड्रॉबैक्स लग रहे हैं. और एक और बात ये कि मैंने पहले भी बोला है और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि आपका जो यूनिवर्सिटी का नॉलेज है वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत डिफरेंट होता है. आप पाकिस्तान में होंगे, कहीं पे आपके फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा होंगी, आपको उनको यूज़ नहीं करना आ रहा होगा. कहीं आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी लेकिन उन्हीं फैसिलिटीज़ में रह के बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छे मकाम पे पहुँचे हुए हैं. तो ये आपकी मर्ज़ी होती है, ये आपकी एक्सपर्टीज़ होती है, या आपका मोटिवेशनल लेवल होता है कि आप किस तरीके से इसको जो है वो कॉम्बैट करते हैं. अच्छा, हॉस्पिटल में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट आप इंटर्नशिप कर सकते हैं. उसमें एज एन इन्वेंट्री आपका हो जाएगा. आप जो है वो डिफरेंट आपके जो है वो डिपार्टमेंट्स जो हैं, जैसे कि जो भी डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, जो भी सेक्शंस हैं, वहाँ पे आपकी जो है वो ड्यूटी लग सकती है कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है. जैसे कि आपकी वो क्लिनिकल सेटअप होता है 2 साल का. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अभी क्लिनिकल लोकेशन में है और वो शिफा में जो है वो करें. तो बेसिकली ये आपकी इंटर्नशिप का पार्ट ही है. जब आप अपनी सीवी बनाएंगे तो उस सीवी में आप इस 2 साल में आपने हॉस्पिटल में जो जो चीज़ें सीखी हैं, जो जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, वो चीज़ आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं. इंटर्नशिप के तौर पे नहीं, इंटर्नशिप तो चलें जब आप करेंगे, लेकिन आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं कि अगर मैंने शिफा में इंटर्नशिप की है या मैंने शिफा में मेरी क्लिनिकल लोकेशन जो होती थी तो मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया है, इस डिपार्टमेंट में मेरे ये केसेस मैंने देखे हैं, इस तरह की जो है वो ड्रग इंफेक्शन देखे हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी बीइंग अ फार्मासिस्ट जो प्रोफेशन के दौरान है, ये आपको उसमें एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. फिर आगे जब आप फर्दर पास आउट होकर किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस हॉस्पिटल में जो उनके इन हाउस प्रोटोकॉल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप इंटर्नशिप कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच मैम. मैम, यहाँ क्वेश्चन है अक्सा रोशन का कि हम एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं. हाँ, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में ये है कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस
فرسٹ ایئر میں جاتے ہی آپ لوگوں کو پہلے اپنے میڈیکل کالج سے اور ان چیزوں سے نو ہاؤ اور مطلب جان پہچان ہوتے ہی کافی ٹائم لگ جاتا ہے نا. تو آپ کلینکل پریکٹس جو ہے فرسٹ ایئر میں کر سکتے ہو، لیکن بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ایئر میں آپ کو اتنا آئیڈیا ہوتا نہیں ہے نا چیزوں کا. جب آپ کا فرسٹ ایئر گزر جاتا ہے آپ تھوڑی سی انیٹمی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تھوڑا فزیو کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ فرسٹ ایئر میں 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں نا. تو پھر جیسے جیسے آپ کو اس کا پتہ چلتا جاتا ہے آپ امپروو کرتے جاتے ہو، پھر آپ کرتے ہو. میڈیکل میں سب سے بہترین ٹائم جو کلینکل لرننگ کا ہوتا ہے وہ 3rd ایئر 4th ایئر اور فائنل ایئر ہوتے ہیں. باقی آپ کی وش ہے، آپ